सुर्ख रूसी लिबास में मलबूस सटता पैर खुद को सजाए वो पथराई कैफियत में मुब्तला खुद से कुछ दूरी पर खड़े उस वजीहा मर्द को यकटुक देख रही थी जिसने चंद लम्हे कब्ल उसे अपने अक़द में कबूल करते उन दोनों की मोहब्बत को अमर किया था। और अब वो उसी मोहब्बत से मुंह मोड़ते अपना दामन आज़ाद करवाते भरी महफिल में उसे रुस्वा करते उसे धुतकार रहा था। भूरी काजल से लबरेज निगाहों में यखलख्त नमी ने अपनी जगह बनाई थी। अफरोज लबों ने हल्की सी जुम्बिश की, पत्थर बने वजूद में हलचल हुई। वो कदम रवानगी से बढ़ाते दरमियान में हायल फासला मिटाते उसके बेहद नज़दीक आते उसकी सुरमई आंखों में अपनी आंखें गाड़ गई। मेरा मेरा क्या कसूर? हलक से बमुश्किल आवाज़ बरामद हुई। अफरोज ने सर्द निगाहें उस हसीन मूरत के बदहवास चेहरे पर डालते अपने हाथों की मुट्ठियां सख्ती से कसी कि हाथों की नीली और हरी रगें उभर कर जाहिर होने लगी। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम्हारी रगों में भी उसी शख्स का खून दौड़ता है जिसने हमें बर्बाद किया, जायशा यज़दानी। जिस शख्स की बदौलत मेरी फुप्पो की सफ़ेद चादर पर कालक का दाग लगा, जिसकी बदौलत आज भरी महफिल में वो रुस्वा हुई। अफरोज मलिक उस शख्स से जुड़ी औरत को कभी कबूल नहीं करेगा। तमाम उम्र मेरा नाम तुम्हारे नाम से जुड़ा रहेगा, लेकिन मेरा साथ तुम्हें नसीब नहीं होगा। सर्द चिंघाड़ती आवाज़ महफिल में गूंजी थी। सब मेहमान कानों को हाथ लगाते चय मगोइयों में मशगूल हुए, जबकि यस्तानी साहब शिकस्त खुर्दी के सबब लड़खड़ाए थे। मिन्हा बेगम ने उन्हें सहारा दिया, वगरना वो ज़मीन बोस हो जाते। जायशा के मतवातर बहते आंसू थम से गए। मुकाबिल के लफ्ज़ ताज़ियाने की मानिंद उसकी समातों में बजते उसकी रग रग में अजियत उतारते चले गए। वो फटी निगाहों से मुकाबिल की सफाकी भरा रूप देख रही थी। अफरोज मलिक कभी उसके लिए भी सपाक हो सकता था। ये नामुमकिन सी बात थी जो आज मुमकिन हो चली थी। तो तुम इंतकाम लोगे अफरोज? अफरोज मलिक अपनी जायशा से इंतकाम लेगा, जिस पर आने वाली हर मुसीबत वो अपने सर ले लेता था। वो टूट कर बिखरी अपने लरसते वजूद को संभालते अफरोज का बाजू जकड़े बेयकीनी से गोया हुई। इंतकाम ही समझ लो। अफरोज मलिक जायशा यस्तानी पर तमाम हक हासिल करने के बाद उससे दस्तबरदारी इख्तियार करता है। अफरोज मलिक भरी महफिल में जायशा यस्तानी को ठुकराता है। ठुकराए जाने की वो अजियत जो मेरी फुप्पो बर्दाश्त करेंगी, वो आज से अभी से जायशा यस्तानी की झोली में डाल दी गई है। सुफियान यज़दानी ने जो किया उसका खमियाजा उसकी भतीजी भुगतेगी। कुछ लफ्ज़ रूह फरसा होते हैं कि रूह उन लफ्ज़ों के सबब बिलबिला उठती है, जैसे गरम खोलता लावा हो जो रूह पर उंडेल दिया गया हो और रूह फरफराते आपके चंद कतरों को तरस रही हो। कुछ ऐसा ही असर अफरोज मलिक के लफ्ज़ खुद में बसाए हुए थे, लेकिन हैरत दर हैरत थी कि जायशा यज़दानी फड़फड़ाने, मज़ाहमत करने, तरफने और फरियाद करने के बजाय यूँ साकिन खड़ी थी कि मानो नरम मिट्टी से बना वजूद पत्थर हो गया हो। अफरोज मलिक उसका हाथ बेदर्दी से झटकते क्रोफर से निकलता चला गया, एक मासूम दिल तोड़कर, एक रूह पर जख्म सब्त करते, एक नादान मोहब्बत उजाड़ कर। 5 साल बाद हाल। मौसम सरमा अपने जौबन पर था। रात की स्याही होले होले कुदरती रोशनी को खुद में जज्ब करती चली जा रही थी और लंदन शहर रंग बिरंगी मसनूई रोशनियों से उजागर होता चला जा रहा था। ऐसे में विल्सन एम्पायर की मीटिंग रूम का माहौल तनाव का शिकार था। सुरमई लॉन्ग कोट कुर्सी पर फैलाए वो स्याह शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, हाथ की मुट्ठी बनाए अपने अनाबी लबों पर रखे पुरसोच निगाहों से अपने सामने बैठे विल्सन को देख रहा था, जो कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार था। क्या कोई परेशानी है विल्सन? वो मजीद देरी का मुतहम्मिल नहीं था। प्रेजेंटेशन दे दी गई थी, अब बस मुआहदे पर दस्तखत होने थे, लेकिन विल्सन का अंदाज उसे झुंझलाहट और बेजारी में मुब्तला कर रहा था। गंभीर मगर बेतासुर आवाज़ खामोशी में डूबे मीटिंग रूम में गूंजी। विल्सन जो फाइल पर नजरें मरकूज किए पहलू दर पहलू बदल रहा था, चौंकने के अंदाज में मुकाबिल की जानिब मतवज्जा हुआ। नहीं, दरअसल बात यह है वली कि ये प्रोजेक्ट तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट में एक और पार्टनर की ज़रूरत है। विल्सन अपनी रो में कह रहा था कि वली की त्योरी चढ़ते देख उसने अपनी बात का मफहूम बयान किया। तुम कहना चाहते हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप पर काम करना पड़ेगा विल्सन? वली का लहजा सर्द हुआ था। ये साल का सबसे बड़ा टेंडर था जिसे किसी सूरत वो हाथ से जाने नहीं दे सकता था।
بالکل، اور پارٹنر میں منتخب کر چکا ہوں، کچھ ہی دیر میں تم ان سے ملاقات کر سکتے ہو، ولسن نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور اگر میں یہ حصہ داری قبول نہ کروں تو؟ ولی نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ایک آئی برو اچکائے سوال کیا۔ تو پھر یہ ٹینڈر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ولسن نے دو ٹوک جواب دیا۔ ولی لب بھینچ گیا، اسے حصے داری قطعی پسند نہ تھی، جو ہو مکمل اس کا ہو ورنہ نہ ہو۔ اپنے بزنس کو مزید بڑھانے کے لیے اسے اس ٹینڈر کی ضرورت تھی، اب اسے اپنی عادت کے برخلاف حصہ داری برداشت کرنی ہی کرنی تھی۔ کون ہے پارٹنر؟ صبر کے کروے گھونٹ بھرتے ولی کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے مستفسر ہوا۔ ولسن اس سے قبل اس کے سوال کا جواب دیتا میٹنگ روم کا دروازہ کھلا، اور لمحے کے 13ویں حصے میں ایک مسحور کن مہک نے میٹنگ روم کی فضا میں گھلتے اعصابوں کو بوجھل کیا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے ولی نے بے اختیاری کے عالم میں ایک گہرا سانس اس معطر فضا میں بھرتے چہرے کا رخ موڑے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں جلوہ افروز ہوتا نسوانی خوشبوؤں میں رچا بسا وجود اس کے تاثرات میں تیزی سے بدلاؤ لانے کا سبب بنا۔ اعصاب جو چند پل پہلے بوجھل تھے وہ چٹک اٹھے، سبھی پیشانی پر ہمہ وقت ڈیرا جمائے بلوں میں مزید اضافہ ہوا، بے تعصب نگاہوں میں شناسائی کی گہری نمک جھلملائی، اور پھر ایک فنا کر دینے والا جذبہ جس کی شدت اس قدر تھی کہ پل میں نگاہوں میں سرخ ڈوروں نے اپنی جگہ بنائی۔ نگاہوں میں آگ سی تپش لیے وہ خود سے کچھ دوری پر کھڑے اس وجود کو گھور رہا تھا، جو سیاہ 3 پیس میں ملبوس، بھورے بالوں کو جوڑے میں قید کیے، سرخ رنگ سے لبوں کو رنگے، کمال اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ جہاں تیرتا جذبہ اس کی مسکان مزید گہری کر گیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ ولی سے نگاہیں پھیرتے اپنی تمام توجہ ولسن کی جانب مبذول کر دی۔ ولی نے جبڑے بھینچے، اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، اس کی اس صدا پر اپنے سینے میں یکدم بھڑکتی آگ پر قابو پایا۔ ویلکم مس عائشہ، میں آپ کا ہی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ ولسن اپنی جگہ سے اٹھتا عائشہ تک آتا، اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے خوشنودی سے گویا ہوا۔ عائشہ نے سر کو ہلکا سا خم دیتے اس کا بھرا ہوا ہاتھ بنا کسی ہچکچاہٹ کے تھامتے ولی کے ضبط کو آزمایا۔ شکریہ، امید کرتی ہوں زیادہ انتظار نہیں کروایا ہوگا۔ لبوں پر دل فریب مسکان سجائے وہ اپنے ازلی نرم مگر سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ولی نے قہر برساتی نگاہوں سے عائشہ کو سر تا پیر دیکھتے اپنی گردن کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ نہیں، بالکل نہیں، ان سے ملے، یہ ہے مسٹر ولی جو اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کریں گے، اور ولی یہ ہے مس عائشہ۔ جس طرح تم لندن کے ٹاپ بزنس مینس میں شمار ہوتے ہو، بالکل اسی طرح مس عائشہ نے پاکستان بزنس انڈسٹری میں اپنا نام منوایا ہے۔ چند ہی سالوں میں ان کی کمپنی پاکستان کی ٹاپ کمپنیز میں شمار ہونے لگی ہے۔ اتنی کم عمری میں اس قدر کامیابی اور ذہانت، میں حد درجہ متاثر ہوا ہوں ان سے۔ ولسن نے تعارف کے ساتھ ساتھ عائشہ کی ذات میں تعریفی کلمات ادا کیے۔ ولی سر کو ہلکے سے اس بات میں ہلاتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نام اور وجود شناسا تھا، لیکن ذات کا حوالہ انجان۔ وہ اس وجود سے اس قدر غافل ہو چکا تھا، اسے اپنی غفلت پر حیرت تھی۔ ہیلو، اچھا لگا آپ سے مل کر مسٹر ولی، عائشہ نے پیشہ ورانہ انداز میں ہاتھ آگے بڑھاتے مکمل اجنبیت کا اظہار کیا، مانو یوں کہ مقابل کے نام اور اس کی ذات سے آج اسی پل ہی شناسائی حاصل ہوئی ہو۔ ولی نے سر جھکائے دھیمی سی طنزیہ ہنسی ہنستے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ گر وہ برسوں کی شناسائی کو چھپاتے اجنبیت کا چولا اوڑھ سکتی تھی تو ولی کو بھی اس کھیل میں مہارت حاصل تھی۔ جذبات چھپانا، تاثرات پر قابو پانا، لا تعلقی، بے حسی اور نفرت کا لبادہ اوڑھنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ چند منٹوں کی ملاقات میرے نزدیک یہ طے کرنے کے لیے ناکافی ہے مس عائشہ کہ مجھے آپ سے مل کر اچھا لگا یا نہیں۔ میں یہ جملہ تب بولوں گا جب میں آپ کی کمپنی میں واقعی خوشی محسوس کروں گا۔ عائشہ کے ہاتھ پر دباؤ آخری حد تک بڑھاتے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوتے اس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ناکام رہا۔ حسین چہرے پر محض اطمینان ہی اطمینان تھا۔ ولی نے ایک نگاہ اس کے حسین چہرے پر ڈالتے اس کے ہاتھ پر ڈالی، جو اس کی مضبوط گرفت کے سبب سرخ پڑ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ آزاد کر گیا۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو اب لب بھینچے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی لائک اٹ۔ پہلی ملاقات واقعی کسی کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ خیر اب کام کی بات کر لیتے ہیں، سنجیدگی سے کہتی وہ ولسن کی جانب متوجہ ہوئی، جس نے سر کو خم دیتے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عائشہ نے ولسن کے پہلو میں جگہ سنبھالی۔
ولی کو اپنے انگ انگ سے آگ سی تپش اٹھتی محسوس ہوئی۔ اپنی شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھولتے وہ اپنی کرسی پر براجمان ہوتے ایک طائرانہ نگاہ ذائشہ کے سراپے پہ ڈالتے اپنے دانت پر دانت جما گیا۔ جیسا کہ آپ دونوں اچھی طرح جانتے ہیں، یہ میگا پروجیکٹ ہم پاکستان میں شروع کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ دونوں کو اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے پاکستان جانا ہوگا۔ تمام تفصیلات میرا سیکرٹری آپ تک پہنچا چکا ہے، بس معاہدے پر دستخط باقی ہیں۔ ذائشہ، آپ پاکستان کے رولز اور ریگولیشن سے واقف ہیں اور ولی بزنس کی داؤ پیچ سے۔ میرے لیے آپ دونوں سے بہترین چناؤ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم دستخط کرتے کام شروع کر سکتے ہیں، ولسن کہہ رہا تھا اور ذائشہ اسے بغور سن رہی تھی۔ اگر کسی کا دھیان، کسی کی توجہ ولسن کی جانب مبذول نہ تھی تو وہ ولی تھا، جس کی سماعتوں میں ولسن کی آواز کے بجائے ماضی کے گزرے لمحات میں ادا کیے جانے والے کئی جملوں کی بازگشت جاری تھی، تو نگاہوں کے سامنے ماضی ایک فلم کی مانند چل رہا تھا۔ 5 سال قبل جس زخم کو سیتے اس نے مندمل ہونے کے واسطے چھوڑ دیا تھا، 5 سال بعد کی یہ ملاقات اس کے زخم کو ادھیڑتے تازہ کر گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا نازک وجود 5 سال بعد اس کے روبرو آتے ماضی کی کتاب کے ان پنوں کو پھر سے اس کے سامنے کھول گیا تھا، جہاں محض درد ہی درد زیر قلم تھا۔ وہ یک ٹک سلگتی نگاہوں سے ذائشہ کو دیکھتے گہرے سانس بھرتے ماضی کے طاقتور بھنور میں پھنس چکا تھا، اور ذائشہ، وہ خود کو ولی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں قید پاتے بھی کمال بے نیازی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور اس کی یہ بے نیازی ولی کے تن بدن کو سلگا گئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں خاص اسی پروجیکٹ کے لیے ارجنٹ فلائٹ لیتے یہاں آئی ہوں ولسن، ذائشہ قدرے زور سے گویا ہوئی۔ شاید ارادہ ولی کو ہوش کی دنیا میں واپس لاتے ان نگاہوں کی تپش سے خود کو جھلسنے سے بچانے کا تھا۔ ایک ادنا سی کوشش تھی جو رنگ لائی تھی۔ ولی کی سماعتوں تک یہ آواز تمام آوازوں کی بازگشت کو چیرتی ہوئی رسائی کر گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتے سر جھٹک گیا۔ اس کے دماغ کی رگوں میں کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا، تنفس بری طرح بگڑا ہوا تھا، آنکھیں شدت ضبط کے باعث لہو رنگ تھی۔ وہ اس وقت ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ جس ماضی کو وہ مصروفیت کے بوجھ تلے دبا گیا تھا، وہ آج پھر سینہ تانے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا کہ وہ ان دردناک یادوں کی اذیت کی تاب نہ لا پا رہا تھا۔ آپ کو مسٹر ولی؟ ولسن، جس کا تمام دھیان ذائشہ کی جانب تھا، اب ولی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ماضی کا یاد آنا تھا کہ دل میں پنپتا جذبہ مزید گہرا ہوا، لیکن یہ جذبہ، وہ ناسور بننے کے مراحل طے کرتا زخم اور اس وجود سے برسوں کی شناسائی، یہ سب اس کی ذاتی زندگی کا حصہ تھی، اور ولی اپنی ذاتی زندگی کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی سے الگ رکھتا تھا۔ یہ ٹینڈر اس کے لیے اہم تھا، اسے ہر حال میں اسے قبول کرنا تھا، تمام چیزوں کو بلائے طاق رکھتے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ولی کے دماغ میں سوچوں کا گٹھ جوڑ بیٹھا تھا، چند ثانیے خاموشی کی نظر کر دینے کے بعد سنجیدگی سے گویا ہوا۔ پرفیکٹ، اب دستخط کر لیتے ہیں، ولسن نے پرجوشی سے کہتے پہلے ذائشہ کی جانب معاہدے کے کاغذات بڑھائے، پھر ولی کی جانب۔ ولی جو پین اٹھائے دستخط کرنے لگا تھا، ذائشہ کے دستخط پر نظر پڑتے ہی تھم سا گیا۔ ایک گہرا تعلق ہونے کے باوجود اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کے نام کو جوڑنے کا تکلف نہ کیا تھا۔ سینے میں ایک شدت بھری ٹیس ابھری تھی جس سے وہ لب بھینچے ضبط کر گیا تھا۔ سپاٹ چہرے کے سنگ دستخط کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تھا کہ ولسن کے الفاظ اس کے وجود کو جلتے آتش فشاں کی نظر کر گئے۔ میں نے آپ کا کمرہ سیٹ کروا دیا ہے مس ذائشہ، یزدانی صاحب سے میری تفصیلاً بات ہوئی تھی، پرسوں پاکستان واپسی تک آپ میرے گھر میں ٹھہر رہی ہیں۔ آپ چلیں، ڈرائیور باہر انتظار کر رہا ہے، میں کچھ کام نپٹا کر آپ سے گاڑی میں ملتا ہوں۔ ولسن ہاتھ میں موبائل تھامے جلد بازی کے عالم میں کہتا میٹنگ روم سے نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے اپنے لفظوں کی بدولت ولی افروز کو جلا کر خاکستر کر گیا تھا کہ وہ بپھرتے زخمی شیر بنا قدم آگے بڑھاتی ذائشہ کا بازو جکڑے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا تھا۔ مزید لا تعلقی کا لبادہ اوڑھنا اس کے لیے اب ناممکن سا تھا۔ وہ ضبط کر رہا تھا، صبر کے کروے گھون پڑ رہا تھا جو اس کی فطرت میں شامل نہ تھا، لیکن اب صبر اور ضبط کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ ذائشہ جو میٹنگ روم میں یکدم ڈیرہ جماتی تنہائی سے خوف زدہ ہوتے فرار کے لیے پر تول رہی تھی، اس اچانک افتاد پر لچکیلی ڈال کی مانند ولی کے سینے سے آن لگی۔ شدید بوکھلاہٹ کی شکار وہ بھوری آنکھیں آخری حد تک پھیلائے ولی کی خون اشام سرمئی نگاہوں میں جھانک رہی تھی، جہاں وحشت کے گہرے سائے تھے۔
ذائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں یہ وحشت سنسناہٹ بن کر دوڑی۔ مقابل کے یوں روبرو آ جانے کے بعد جس اعتماد اور بے نیازی کا مظاہرہ وہ کر رہی تھی، وہ پل میں اڑن چھو ہوا۔ نہ اجنبیت برقرار رکھ سکی، نہ بے نیازی۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی ذائشہ، برف کی سل کی مانند سرد لہجہ جو رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر دے۔ ذائشہ جو اس افتاد پر حق تک تھی، ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ مقابل کی خون اشام نگاہیں تو خوف میں مبتلا کر ہی رہی تھی، اس پر تضاد اس کی دہکتی سانسیں مزید بوالے جان بنی۔ ذائشہ کو اپنا چہرہ ان دہکتی سانسوں کے سبب جھلستا محسوس ہوا۔ وہیں مقابل کا استحقاق بھرا لہجہ اس کے سینے میں تیش و اشتعال کا الاؤ جلا گیا۔ پل میں اس نے اپنے تاثرات، احساسات اور جذبات پر قابو پایا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں اس قدر استحقاق کا مظاہرہ کرتے مجھے چھونے والے یا مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ چھوڑیے مجھے۔ خوف کو بہادری اور نفرت کے پیراہنے میں ڈھالتے ذائشہ گررائی۔ اسے گر علم ہوتا یہاں اس کی ملاقات ولی افروز ملک سے ہوگی، وہ کبھی اس آفس کیا اس شہر کی سرزمین پر قدم نہیں رکھتی۔ ولی کو اپنے دماغ کی رگیں پھرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے بے حد نزدیک کھڑی مزاحمت کرتی لڑکی پہلے اپنی یہاں موجودگی، پھر اپنے لباس اور پھر غیر مرد کے پہلو میں بیٹھتے اس سے جلتے کوئلوں پر گھسیٹ گئی تھی، اور اب رہی صحیح کسر اس نے اپنے لفظوں سے پوری کر دی تھی۔ میں کون ہوں؟ اس سوال کا جواب دینے کی مجھے ہرگز ضرورت نہیں۔ ذائشہ ولی افروز کی یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ وہ اپنے اور میرے مابین بنے رشتے کو یاد نہ رکھے۔ ولی نے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے۔ ذائشہ کے لبوں پر طنزیہ مسکان نے اپنے پر پھیلائے۔ ولی اس کے حسین چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور بھانپ رہا تھا، جہاں محض نفرت اور بیگانگی کے تاثرات تھے۔ اس کی طنزیہ مسکان دیکھتے وہ لب باہم سختی سے بھینج گیا۔ ہمارے مابین رشتہ؟ وہ رشتہ مسٹر ولی جسے آپ بھری محفل میں دو کوری کا کر گئے تھے؟ وہ رشتہ جسے سالوں سے یک طرفہ میں نبھاتی آ رہی ہوں؟ لہجہ استہزائیہ ہوا۔ بھوری آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی کے سنگ گہرے شکوے نے جگہ بنائی۔ ولی کی گرفت ذائشہ کے بازوؤں پر مضبوط ہوئی۔ اس استفہامیہ لفظوں کا کوئی جواب نہ بن پایا۔ فی الوقت تو وہ سینے میں جلتی آگ کے اثر تلے جھلس رہا تھا۔ مقابل کا لہجہ، اس کا انداز، اس کے تاثرات سے محض نفرت ہی نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ نفرت جس کا دعوے دار وہ تھا۔ 5 سال پہلے آپ اس رشتے کی حقیقت مجھ پر آشکار کر چکے ہیں مسٹر ولی۔ اب آپ کے لبوں سے اس ٹوٹے رشتے کا تذکرہ بھلا نہیں لگ رہا۔ آپ کو ذائشہ یزدانی کی ذات پر کوئی حق نہیں حاصل۔ آپ یوں مجھے روکتے، مجھے چھوتے، مجھ سے سوال و جواب کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ بھرپور مزاحمت کرتے وہ آنکھوں میں تیرتی نمی کو خود میں اتارتے، ولی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ برسوں بعد مقابل کا لمس اس کا استحقاق بھرا انداز محسوس کیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے کمزور پڑی تھی، لیکن پھر اپنی دھتکار، اپنی ذات کی رسوائی یاد کرتے وہ ذرہ ذرہ خود کو چنتے ایک مضبوط ستون میں ڈھال چکی تھی۔ تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے، تم سے سوال و جواب کرنے کا حق حاصل ہے مجھے، اور یہ حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، خود تم بھی نہیں۔ میری بیوی ہو تم، حاکم ہوں میں، محکوم ہو تم، اور میری بیوی کسی غیر مرد کے گھر ہرگز نہیں ٹھہرے گی۔ وہ اس کے لفظوں پر بھڑکتے آپے سے باہر ہوتا، اس کا بازو مروڑتے اس کی پشت سے لگاتے، اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے اس کے چہرے پر جھکتے گررایا، اس قدر نزدیک کہ دونوں کی سانسوں کی ہم آہنگی کے درمیان محض 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ ذائشہ کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ اٹھا تھا۔ نظریں مقابل کی خون اشام نگاہوں سے ہوتے اس کی مونچھوں تلے بھینچے انابی لبوں پر آن ٹھہری۔ ذائشہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ذرا سی مزاحمت اس کی اور ولی کی سانسوں کو ایک کر سکتی تھی۔ اس کا دل سینے میں شور مچاتے پسلیوں سے سر ٹکراتے اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی تھی۔ بیوی نہیں، ٹھکرائی ہوئی عورت ہوں میں، اور ٹھکرائی جانے والی کوئی چیز ہو یا انسان، اس پر حق نہیں جتایا کرتے مسٹر ولی۔ آپ حد پار کر رہے ہیں، دور رہیے مجھ سے۔ سرد لہجہ اور سپاٹ تاثرات۔ ان 5 سالوں میں ذائشہ یزدانی نے گر کسی چیز میں مہارت حاصل کی تھی، وہ تھا اپنے جذبات اور احساسات کو خود میں قید رکھنا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ لفظ بلفظ سچ تھا، ایک ایسا سچ جو ولی پر کھولتے ہوئے پانی کی طرح انڈیل دیا گیا تھا۔ میں نے حد پار نہیں کی، لیکن اب لگتا ہے حد پار کرتے تمہیں باور کروانا لازم ہے کہ میں نے تم سے دستبرداری اختیار کی تھی، تم پر اپنا حق ختم نہیں کیا تھا۔
ولی کی پرتپش سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں زائشہ یزدانی کی بے تاثر نگاہوں سے سفر کرتی اس کے سرخ رنگ سے رنگے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ دل نے صدا دی کہ جو آگ سینے میں جل اٹھی ہے اس کی شدت یہی مدھم مدہوش کن سان سے کم کر سکتی ہے۔ ولی کو اپنے حلق میں کانٹے سوکھتے محسوس ہوئے۔ زائشہ اس کی نظروں کا مرکز دیکھتے سرتا پیر لرز اٹھی۔ اس سے قبل وہ اپنا بچاؤ کر پاتی، ولی افروز ملک اس کے چہرے پر جھکتے اسے اپنے بے حد نزدیک کر گیا کہ وہ بن ناب مچھلی کی مانند محض پھر پھرا کر رہ گئی۔ اپنی من مرضی کرتے زائشہ کی سانسوں کی آمد و رفت کے ساتھ بھرپور چھیڑ خانی کرنے کے بعد وہ زائشہ سے دور ہوا۔ لبوں پر تسخیر کر دینے والی مسکراہٹ نے بسیرا کیا زائشہ کو گہرا سانس بھرتے دیکھ، لیکن اگلے ہی پل میٹنگ روم میں زوردار تماچے کی آواز گونجی۔ ولی کی مسکراہٹ سمٹی، بایاں عارض سنسناہٹ کا شکار ہوا۔ وہ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی لیے خود سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی زائشہ کو دیکھ رہا تھا، جو غیظ و غضب کی عملی تصویر بنی اسے نفرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں تیرتی نفرت اس تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ 5 سال پہلے مجھے اپنی زندگی میں قبول کرنے کے بعد بھری محفل میں دھتکار کر چلے جاؤ گے؟ 5 سال کا ہجر میری جھولی میں ڈال جاؤ گے؟ میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کی دھجیاں اڑاتے اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل جاؤ گے؟ پلٹ کر دیکھو گے تک نہیں؟ کیا آیا جس لڑکی کو اپنے نام کے ساتھ منسوب کرتے چھوڑ آئے ہو وہ زندہ ہے بھی یا نہیں؟ اور پھر 5 سال بعد یوں میرے سامنے کھڑے ہوتے اس تک کاک دکھاؤ گے؟ مجھ پر حق جتاؤ گے؟ مجھے اپنے لمس سے نوازو گے اور میں تمہارے قدموں تلے بچھتی چلی جاؤں گی؟ ولی افروز ملک، میں زائشہ یزدانی ہوں۔ مجھے میرا پندار، میری عزت نفس، میری نسوانیت سب سے عزیز تر ہے، اور میری عزت نفس کا تقاضا ہے کہ میں خود کو دھتکارنے والے مرد سے نفرت کروں، شدید نفرت۔ اگر مقابل کے لیے ماضی دردناک تھا تو زائشہ یزدانی کے لیے ماضی ایک ایسی قیامت تھا جس سے گزرتے وہ ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ اب نہ وجود مزید اذیت برداشت کرنے کا متحمل تھا اور نہ سکون کی تلاش میں بے سکونی۔ وہ نفرت زدہ لہجے میں گررائی تھی کہ اس کی گرراہٹ میٹنگ روم کی خاموش دیواروں سے ٹکراتے ولی افروز ملک کی سماعتوں تک پگھلتا سیسا بنتے اتری تھی۔ مقابل کھڑی لڑکی کا ہر انداز ولی کو دھچکے دے رہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کے عشق میں پاگل تھی، اس کی دیوانی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرے گی، ولی کے ذہن و گمان میں نہ تھا۔ وہ ان 5 سالوں میں زائشہ یزدانی کو اپنے لیے تڑپتے تصور کرتے، ہر روز اس سے نفرت کا دعویٰ خود سے کرتے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے ساتھ اپنے انتقام کو بھی پورا ہوتا محسوس کرتا تھا۔ لیکن آج اس کی تمام خام خیالی روئی کا گالا بنتے ہوا میں بکھری تھی۔ زائشہ یزدانی اس کی محبت میں تڑپنے کے بجائے اس سے نفرت کی دعوے دار تھی، اور یہ نفرت ولی افروز ملک کے وجود میں اضطراب پیدا کر گئی تھی۔ تم نے میرا بہت نقصان کیا ہے ولی، اب مزید نہیں۔ مجھ سے دوری بنائے رکھو۔ 5 سال پہلے جس رشتے کو تم نے ادھورا چھوڑا تھا اس رشتے کو میں کب کا دفن کر چکی ہوں۔ اس رشتے کا تذکرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے وہ سرد لہجے میں گویا ہوئی، حالانکہ دل آج پھر صدائے دیتے رو رہا تھا۔ کون سا نقصان زائشہ بی بی؟ تمہارا نقصان اس نقصان کے رتی برابر بھی نہیں ہے جو میرا ہوا، میرے خاندان کا ہوا، میری پھپھو کا ہوا۔ برباد کر دیا گیا انہیں۔ گنہگار نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی ذات سوالیہ نشان بنی۔ بھانٹ بھانٹ بھر کی بولیاں بولی گئیں، ان کے کردار پر سوال اٹھائے گئے، ان کی پاکیزگی کو شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ بابا کا سر شرم سے جھک گیا، خاندان بھر کے سامنے وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ ایسی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ پھپھو اور بابا نے اپنے آپ کو حرام موت مارنا چاہا، اور تم کہتی ہو تمہارا نقصان؟ ظالم اب مظلوم بنتے اپنے ظلم سے مکرے گا؟ کیا دوگلا پن ہے یہ؟ ولی پاگل سا ہو اٹھا تھا، ایک ہی جست میں اس تک آتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے دھارا۔ زائشہ کا وجود ساکن ہوا، وہ یک ٹک ولی کی جانب بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مانو اس کے ایک بھی لفظ کا کوئی اثر نہ ہوا ہو، اس کے تمام الفاظ بے اثر ہوں۔ میں نے کیا تھا؟ محض ایک سوال۔ ولی کی مضبوط گرفت اس کے بازوؤں پر ڈھیلی پڑی، وہ خاموش رہا۔ میں نے کیا تھا ولی افروز؟ بولو، میں نے کیا تمہیں برباد؟ میں نے اچھالی تمہاری پھپھو کی عزت؟ بولو۔ وہ ولی کے ہاتھ اپنے بازوؤں سے جھٹکتے اس کے نزدیک آتے اس کا گریبان جکڑے سوالیہ گویا ہوئی۔ تمہارے چچا سفیان یزدانی۔ ولی اس سے نظریں چرائے کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ پھر مجھے سزا کیوں دی گئی؟
مجھے کیوں گنہگار، ظالم اور قصوربار ٹھہراتے بے جا سزا کا حقدار بنایا؟ کیوں میری محبت کو بے مول کیا، میرے تمام خوابوں کو چکنا چور کرتے، تمام خوشیاں مجھ پر حرام کی ولی افروز؟ وہ سراپا سوال بنی سوال در سوال کر رہی تھی، اور ولی اس کے سوالوں کے سبب تذبذب کا شکار ہوتے اس سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ واقعی بے قصور ہوتے سزا کی حقدار بنی تھی، کیونکہ جان بستی ہے سفیان یزدانی کی اپنی بھتیجی میں۔ انتقام لیا ہے میں نے اس سے، جس طرح اس نے میری پھپھو کو اپنا منتظر کرتے دھتکارا، بالکل اسی طرح میں نے اس کی بھتیجی پر ہر حق حاصل کرتے اسے تمام عمر کے لیے اپنا منتظر کیا۔ ایک ایسے انسان کی بھتیجی کو اپنانا جو میرے خاندان کی بربادی کا ذمہ دار ہو، میرے لیے ناممکن ہے۔ ولی نے سرد انداز اپنائے، اپنے گریبان پر ٹھہرے ذائشہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑے جواب دیا۔ توقع تھی مقابل کی آنکھوں میں اب درد نمی بن کر اتر آئے گا، وہ تڑپ اٹھے گی، لیکن اس کی توقعات دھری کی دھری رہ گئی۔ ذائشہ یزدانی لبوں پر تمسخرانہ مسکان سجائے اس سے دوری بنا گئی۔ نکاح ہوا تھا میرا تم سے، سفیان یزدانی کی بھتیجی کے ساتھ ساتھ میں تمہاری بیوی بھی تھی۔ ایک لمحے کو بھی کیا یہ خیال نہیں آیا کہ جسے تم برباد کرتے انتقام کے واسطے استعمال کر رہے ہو، وہ عورت تم سے وابستہ ہے؟ تم نے اس انتقام کی آگ میں سب کچھ جلا کر بھسم کر دیا ولی افروز ملک، ذائشہ کی محبت، اس کا غرور، اس کی خوشیاں، اور آخر میں یہ کچی ڈوریوں پر مشتمل رشتہ بھی۔ ذائشہ یزدانی جو تم سے بے تحاشا محبت کی دعوے دار تھی، آج تم سے شدید نفرت کرتی ہے، شدید۔ وہ جھوٹ کہہ رہی تھی، دل نے فوراً مزاحمت کرتے انحراف پڑتا تھا، دھڑکنیں حد درجہ تیز دھڑکتے اسے اس کے جھوٹ کا احساس دلا رہی تھی، لیکن دل کی سننے والی ذائشہ اب مر چکی تھی۔ یہ ذائشہ جو ایک مضبوط ستون کی مانند کھڑی تھی، یہ ہر بازی دماغ سے کھیلنا جانتی تھی۔ ولی کو لگا کسی نے تیز دھار آلے سے اس کے وجود کے 100 ٹکڑے کر دیے ہوں۔ خود نفرت کا راگ الاپنا اس کے لیے ممکن تھا، لیکن ذائشہ یزدانی کے لبوں سے نفرت کا اظہار سننا اس کے لیے ناقابل برداشت۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ ذائشہ ولی سے نفرت کر سکتی ہے۔ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، یہ نفرت کا اظہار محض اپنی کمزوری کو چھپانا ہے۔ تم یہاں تک آئی ہی میرے لیے ہو، میرے نزدیک آتے تم اپنی موجودگی سے مجھے کمزور کرتے، مجھے میرے انتقام سے قدم پیچھے موڑ لینے پر مجبور کرنا چاہتی ہو، اور ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے تمہاری موجودگی سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ ولی افروز ملک سفیان یزدانی سے جڑی ہر چیز سے نفرت کرتا ہے، پھر چاہے وہ ایک طویل عرصے تک اس کی محبت ہی کیوں نہ رہی ہو۔ ذائشہ نے جو تکلیف اسے سونپی تھی اسے سود سمیت لوٹانا تھا۔ وہ لفظوں کا زہر اس کی رگ رگ میں اتار رہی تھی، تو ولی بھی اپنے لفظوں سے اس کی رگ رگ میں اذیت بھرتا چلا گیا تھا۔ ذائشہ کی دھڑکن لہجے بھر کو ساکن ہوئی تھی۔ یہ سچ ضرور تھا کہ وہ نفرت کا جھوٹا اظہار کر رہی تھی، لیکن یہ سچ نہیں تھا کہ وہ یہاں اسے مجبور کرتے واپس حاصل کرنے کے واسطے آئی تھی۔ سر جھکائے دھیما سا ہنستے ذائشہ نے اپنے سینے پر بازو باندھے۔ مقابل نے نفرت کا اظہار اب کیا تھا۔ وہ تو میٹنگ روم میں قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقامی جذبہ دیکھتے اپنی زخمی روح پر مزید ایک زخم ثبت ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگر مجھے پتا ہوتا اس پروجیکٹ میں میرے پارٹنر تم ہو، میں اس پروجیکٹ سے پیچھے ہٹ جاتی۔ یقین کرو مجھے اب تمہارے ساتھ کی تمنا نہیں، نہ ہی تمہاری نفرت اور محبت سے کوئی سروکار ہے۔ تم میرے پروجیکٹ پارٹنر ہو، اس کے علاوہ ہمارے مابین کوئی رشتہ نہیں۔ ذائشہ نے سنجیدگی سے کہتے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے ساتھ ساتھ اسے باور کروایا کہ جس رشتے کو وہ ادھورا چھوڑ گیا تھا، اس رشتے کو مکمل کرنے کی چاہ اب اس کے اندر دم توڑ چکی ہے۔ مقابل کھڑا شخص اب محض اس کے لیے ایک انجان مرد تھا۔ ولی کی رنگت آہان کے سبب سرخ ہوئی، ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ لہو رنگ نگاہوں سے ذائشہ کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اپنی بات مکمل کرتے پلٹ گئی تھی کہ یکدم کچھ یاد آنے پر وہ تھمی۔ کبھی کبھار آنکھوں دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے ولی افروز ملک، کیا پتا جنہیں تم مظلوم سمجھ رہے ہو وہ ظالم ہو، اور جو تمہاری نظر میں ظالم کہہ رہے ہیں وہ مظلوم۔ دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھے ذائشہ نے پلٹتے ایک نگاہ ولی کے سرخ چہرے پر ڈالتے سنجیدگی سے کہتے دروازہ کھولے قدم آگے بڑھائے۔ ولی اس کے لفظوں پر لمحے بھر کے لیے ٹھٹک سا گیا، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹکتے وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے دیوار پر مار گیا۔ میں نفرت کرتا ہوں تم سے، شدید نفرت۔ یزدانی خاندان کے ہر فرد سے مجھے نفرت ہے، بے تحاشا نفرت، جو اپنے کیے گئے ظلم کو ماننے سے انکاری، بے حس اور بے ضمیر لوگ ہیں،
اور تم بھی ان میں شامل ہو۔ مجھے میرے انتخاب پر افسوس ہے، مجھے میری محبت پر افسوس ہے عائشہ یزدانی۔ انتقام پورا ہوگا، میں مرتے دم تک تمہیں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، تم تعمر میری منتظر رہو گی اور ولی افروز ملک تم پر ایک نگاہ کرم نہ ڈالے گا۔ 5 سال سے پہلو میں قید گوشت کا لوتھڑا جو محض خون کی روانی کا کام سر انجام دے رہا تھا، وہ آج اپنی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتے اس کے دل میں ایک کسک، ایک ٹیس سی ابھار رہا تھا۔ یوں لگا تھا مانو ایک ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہو، زندگی کا حاصل چھین لیا گیا ہو۔ وہ در پدر مکے دیوار پر رسید کرتے زیر لب یہی جملے بربرا رہا تھا، اور دل اپنی سرزمین پر دفن اس قبر کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں عائشہ یزدانی کی بے تحاشا محبت مدفن تھی۔ ماضی شہر سے قدرے دور قدرتی حسن کے درمیان بنے اس عالیشان فارم ہاؤس کو خوشیوں نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا، یوں کہ وہاں کا ہر مکین مسرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر کو ملک خاندان کے لاڈلے اکلوتے سپوت کا نکاح جو تھا، وہ بھی اس کی محبت سے۔ کس قدر خوش نصیب تھا وہ، جس کو چاہا تھا اسے پانے جا رہا تھا۔ فارم ہاؤس کے 3 کمرے اندھیری رات میں منور تھے۔ اپنے عروسی جوڑے کو باہوں میں رکھے عائشہ یزدانی لبوں پر حسین مسکراہٹ سجائے جاگتی آنکھوں سے مستقبل کے حسین خواب دیکھتی اپنی بے شمار دھڑکنوں کو اعتدال میں لانے کی سعی کر رہی تھی، تو دوسری جانب ولی افروز ملک اپنی محبت پر تمام حق حاصل کرنے کی خاطر بے چین سا تھا۔ بالکنی سے نظر آتے چاند کو دیکھتے وہ جلد اس چاند کے ڈوب جانے کا اور آفتاب کے طلوع ہو جانے کا منتظر تھا کہ آفتاب کے جاگنے کے بعد اس کی زندگی کے ایک حسین دن کی شروعات ہونی تھی، کہ کل اس کی چاہت اس کی محرم بنتے اس کے آغوش میں قید ہونے والی تھی۔ جبکہ تیسرے کمرے میں بیڈ پر دراز وجود بے چینی کے عالم میں کروٹ در کروٹ بدل رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اضطراب نے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ یکدم کمرے میں موبائل کی بجتی ٹون گونجی۔ بیڈ پر دراز وجود برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا گیا۔ سکرین پر جگمگاتا پیغام پڑھتے سرمئی آنکھیں الوہی چمک سے پر ہوئیں، گلابی لبوں پر دل فریب مسکان نے بسیرا کیا۔ اگلے ہی پل وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے بیڈ سے اٹھتے سائڈ ٹیبل پہ پڑے کچھ کاغذات اور اپنا دوپٹہ اٹھاتے سینے پر پھیلاتے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کے پٹ وا کرتے راہداری میں دائیں بائیں محتاط نگاہوں سے دیکھتے اس نے دبے دبے قدم آگے بڑھائے۔ حسین چہرے پر گھبراہٹ کے گہرے آثار نمایاں تھے، جبکہ نگاہوں میں خوف کی نمک وہ سانس روکے قدم بڑھاتی پچھلی لان میں نکل آئی تھی۔ کھلی فضا میں قدم رکھتے اس نے اپنی رکی سانس بحال کرتے اپنی صبیحہ پیشانی پر آیا پسینہ صاف کرتے متلاشی نگاہیں پورے لان میں دوڑائیں۔ جب ایک اندھیرے گوشے پر نظر پڑتے وہ زندگی سے بھرپور مسکان لبوں پر سجاتے تیزی سے قدم آگے بڑھا گئی۔ کسی دن یوں ہی تمہاری ضد اور جنون میری جان لے جائے گی مرزا۔ سیاہ رات کا حصہ بنے سیاہ ہولے کی پشت پر کھڑے ہوتے رخسار نے خفکی سے کہا۔ ہیولا پلٹا اور محبت پاش نگاہوں سے گلابی قمیض شلوار میں ملبوس اس حسن کی مورت کو دیکھا جس کا چاندنی کی مانند دمکتا حسن لان کے اس اندھیرے گوشے میں بھی واضح تھا۔ مجبور ہوں، تمہیں دیکھے بنا چین نہیں آتا اور بے چینی مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے، مرزا نے بوجھل لہجے میں دل فریبی سے کہتے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ رخسار مسکراتی ہوئی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ محبت کھینچ لاتی ہے یہ مطلب؟ آنکھوں کو چھوٹا کیے منہ بناتے سوال کیا۔ تمہاری طلب کھینچ لاتی ہے، پھر جب تم تک پہنچ جاتا ہوں تو فطرت کہتی ہے مطلب بھی پورا کر لیا جائے۔ لائی ہو کاغذات؟ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے مرزا نے ایک آنکھ ونک کرتے کہا۔ رخسار اس کی حرکت پر سرخ پڑتے نفی میں سر ہلاتے اپنے ہاتھ میں قید کاغذات اس کی جانب بڑھا گئی۔ کاغذات پر نظر پڑتے ہی مرزا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس پل اگر رخسار محبت کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتارتے مرزا کی آنکھوں میں جھانک لیتی تو جان پاتی محبت محض ایک کھیل ہے، مقصد تو سعید ملک کی بربادی ہے اور مہرہ وہ۔ بھائی کو بہت بڑا نقصان ہوگا اس سے مرزا۔ وہ بغاوت کرتے سعید ملک کے پروجیکٹس کی فائل اس تک پہنچا تو چکی تھی، لیکن اندر کہیں ضمیر جو مسلسل ملامت کر رہا تھا وہ اسے بے چین کر گیا تھا۔ اور مجھے فائدہ تمہارے لیے کیا اہم ہے، میں یا تمہارا بھائی؟ مرزا نے اس کے ہاتھ سے کاغذات تھامتے اپنی جیب میں ڈالتے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم تم اہم ہو، رخسار نے بنا لمحہ ضائع کیے جواب دیا۔ مرزا جس کے تیور اس کی بات پر بگڑے تھے مسکرا اٹھا۔ تمہاری یہی ادا تو مجھے بھائی ہے رخسار ملک،
مرزا بیگ کے لیے خود کو بھی لٹا دے۔ دلکشی سے کہتا وہ اسے باہوں میں بھرتے حرام حلال بھلائے اپنے نفس کو تسکین پہنچانے لگا، اور رخسار اس کی جھوٹی محبت اور فریبی وعدوں کے جال میں پھنسے سمجھ بوجھ بھلائے اس کے ہر عمل کا ساتھ دینے لگی، اور رب کی بنائی گئی حدودوں سے تجاوز کرتے حرام کاری کے ایک ایسے اندھیرے کنویں میں گرتی چلی گئی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ مرزا بیگ اور سعید ملک کے درمیان سالوں سے چلتی آ رہی دشمنی اب اس حد تک مضبوط ہو گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھے۔ دشمنی کی وجہ محض حسد جلن تھی، جو سعید ملک کو کامیابی اور ترقی کی راہوں پہ گامزن دیکھ مرزا بیگ کے سینے میں جاگ اٹھی تھی۔ اس حسد جلن میں پاگل ہوتے مرزا بیگ نے کئی پروجیکٹس ملک صاحب سے چھیننے کی کوشش کی تھی، جن میں وہ ایک وقت تک ناکام رہا تھا۔ وجہ مراد یزدانی تھے۔ جتنی گہری مرزا بیگ اور سعید ملک کی دشمنی تھی، اس سے کئی گنا گہری مراد یزدانی اور سعید ملک کی دوستی تھی۔ جہاں کہیں ملک صاحب پر مصیبت آتی، یزدانی صاحب ڈھال بن جاتے، اور جب یزدانی صاحب پریشانیوں کے کٹھن راستے سے گزرتے تو ملک صاحب ان کے ہمراہی بن جاتے۔ اسی دوستی کو تعمر محفوظ کرنے کے لیے اب دونوں خاندان اپنی اولادوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ تضاد تو یہ تھا کہ یزدانی صاحب کی بیٹی زائشہ یزدانی اور ملک صاحب کا بیٹا ولی افروز بھی ایک دوسرے کی محبت میں قید تھے، اس لیے یہ فیصلہ آسان تھا۔ کل زائشہ اور ولی کا نکاح تھا۔ نکاح کی تقریب کا اہتمام شہر سے قدرے دور فارم ہاؤس میں کیا گیا تھا۔ مرزا بیگ چھوٹے موٹے وار کرتے ملک صاحب کو ذکر پہنچاتا آیا تھا، لیکن بڑے نقصان کے لیے اسے کسی مہرے کی ضرورت تھی، اور وہ مہرہ اسے رخسار یعنی ملک صاحب کی بہن کی صورت میں ملا تھا، جسے اپنی محبت کے فریب میں قید کرتے وہ اپنا تابع بنا گیا تھا، جو سانس بھی مرزا کی مرضی سے بھرتی تھی۔ رخسار کو جذباتی اور جسمانی طور پر وہ اپنا تابع کرتے اس سے کئی اہم کاغذات اور معلومات حاصل کر چکا تھا، جس سے حالیہ کچھ ماہ سے وہ ملک صاحب کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور رخسار دل کی کچی سرزمین پر مرزا کے نام کے پھول اگاتے اسے اپنا ہمدرد ہمراہ سمجھتے اس کے ہر کہے پر عمل کرتی چلی جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ جس محبت کا وہ دم بھرتی ہے وہ جھوٹی ہے۔ یہ محبت کی حسین وادی نہیں، یہ فریب کا ایک دلدل ہے جہاں وہ دھنستی چلی جا رہی ہے۔ دونوں دنیا و مافیا سے بیگانہ ایک دوسرے کی ذات میں گم تھے۔ جب قدموں کی چاپ سنتے وہ دونوں کرنٹ کھاتے ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ مرزا کے چہرے پہ گھبراہٹ زدہ تاثرات نے بسیرا کیا، جبکہ رخسار کی سرخ و سفید رنگت زرد پڑی۔ سفیان، جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، چند پلوں کے لیے تازگی بخش فضا میں سانس پھڑنے کی خاطر وہ لان میں آیا تھا۔ چہل قدمی کرتے وہ پچھلے لان کی جانب چلا آیا، جہاں ایک سنسان گوشے میں دو سایوں کو نازیبا حرکات سرزد کرتا دیکھ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ وہ اجلت بھرے قدم اٹھاتے ان تک پہنچا۔ اس سے قبل وہ آواز دیتا وہ اس کے قدموں کی آہٹ سے چونکتے غفلت سے نکل آئے تھے۔ رخسار کے ہوائیاں اڑے چہرے پر نظر پڑتے ہی سفیان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شدید بے یقینی میں مبتلا کر دینے والا چہرہ مرزا بیگ کا تھا۔ کون نہیں واقف تھا مرزا بیگ اور ملک صاحب کی درمیان حائل اس دشمنی کی دیوار کی بابت، جو ہر گزرتے سال کے ساتھ اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے قبل سفیان کچھ کہتا مرزا تیز تراری کا مظاہرہ کرتے بجلی کی تیزی سے بھاگتے دیوار پھلانگ گیا تھا، اور سفیان اس کی برق رفتاری پر حیرت میں ڈوبا سب سمجھنے کی کوشش میں الجھا ہوا تھا کہ رخسار کے دماغ نے تیزی سے کام کرتے آنے والے لمحات کا اندازہ لگاتے اپنے بچاؤ کی راہ ڈھونڈی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے بال بگاڑے، اپنی آستینیں نوچ پھاڑ پھینکی، ناخن اپنی گردن پر گاڑتے وہ اپنا حلیہ بدتر کرتے چیخو پکار شروع کر چکی تھی، اور سفیان جو حیرت کا مجسم بنا ساکن کھڑا تھا ہوش میں لوٹ آیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ خاموش ہو جاؤ۔ سفیان چیخا تھا، لیکن رخسار مسلسل چیختے آہو بگا کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز ولی رخسار کی چیخیں سنتے فوراً آواز کا تعین کرتے لان کی جانب بھاگا تھا۔ زائشہ کے ہمراہ باقی سب بھی نیند سے بیدار ہوتے فوراً لان کی جانب دوڑے تھے، جبکہ سفیان کے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے۔ دیکھو، تم جو ظاہر کرنا چاہتی ہو اس سے تم میرے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی برباد کرو گی۔ رخسار، اگر تم مرزا کو پسند کرتی ہو تو میں ملک انکل سے بات کروں گا، ڈرو مت، میں تمہارا راز نہیں افشا کروں گا، لیکن جو تم کر رہی ہو اس سے باز آ جاؤ، یہ صحیح نہیں۔ سفیان ایک ہی جست میں اس تک آتے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں اسے باز رہنے کو کہہ رہا تھا۔ رخسار نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے سفیان پر ڈالی،
پھر عین اسی وقت لان میں قدم رکھتے ولی پر اگلے ہی پل وہ چیختی ہوئی ولی کی جانب بھاگی۔ ولی ولی مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ ولی کے سینے سے لگتے رخسار ہچکیوں کے درمیان گویا کی۔ ولی نے سرخ بے یقین نگاہوں سے سفیان کی جانب دیکھا جو ہذیانی انداز میں زوروں سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے ولی، یہ مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش۔ لرزتا ہوا بکھرا وجود اور بھرائی آواز وہ مظلومیت کی اداکاری کرتے ایک بے قصور پر بہتان لگا گئی تھی۔ ذائشہ کے ہمراہ وہاں آتے یزدانی صاحب ان کی زوجہ منہا بیگم حیرت سے گنگ کبھی ولی کے سینے سے لگی رخسار کی جانب دیکھتے تو کبھی سفیان کی جانب۔ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے بھائی، میں نے اسے یہاں مرزا کے ساتھ دیکھا تھا، وہی مرزا جس سے ملک صاحب کی دشمنی ہے۔ یہ سراسر بہتان ہے، میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا تک نہیں۔ سفیان نے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ یہ الزام تراشی کر رہا ہے ولی، اپنا گناہ چھپانے کے واسطے یہ میرے کردار کو داغدار کر رہا ہے۔ میں لان میں ٹہلنے کے لیے آئی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی اندر، اس نے میرا تعاقب کیا اور پھر مجھے اپنی گرفت میں لیتے یہ جب سے آیا ہے تب سے گلیس نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ بات اس لیے کسی کو نہیں بتائی کہ تمہاری شادی، لیکن آج اس نے ولی کی جانب دیکھتے وہ بے ربط جملے ادا کر رہی تھی اور ولی خون چھلکاتی رنگت لیے سفیان یزدانی کو قہر برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ میرا یقین کریں بھائی ذائشہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں عورت کی عزت، اس کے تقدس سے واقف ہوں۔ میں کسی عورت کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھتا تک نہیں، کجا کہ اس کے ساتھ زیادتی۔ سفیان آگے بڑھتے یزدانی صاحب اور ذائشہ کی جانب دیکھتے کہہ رہا تھا جب ملک صاحب نے اس کی بات درستگی سے کاٹی۔ یزدانی، جو تمہارے بھائی نے حرکت کی ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ بات مزید بڑھے گی، بدنامی بھی اتنے پر پھیلائے گی۔ اس بات کو رات کے اسی اندھیرے میں ختم کر دو۔ کل کے اجالے میں تمہارا بھائی میری بہن کو قبول کرے گا۔ اسے بخشتے میں تمہارے تمام احسانات اور دوستی کا قرض اتار رہا ہوں۔ ملک صاحب کی بات سنتے سفیان نے نفی میں سر ہلایا جبکہ ذائشہ خاموش نگاہوں سے ولی کی جانب دیکھ رہی تھی جس کی نگاہوں میں یک لخت امڑ آنے والی نفرت دیکھتے اسے لگا مانو اس کا دل کسی نے پیروں تلے رون دیا ہو۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ولی ہرگز ان کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا تھا، وہی رخسار بھی دل ہی دل میں تڑپ اٹھی تھی۔ بات بڑھنے سے روک رہا ہوں ولی، جس نے میری بہن کو داغدار کرنا چاہا وہی اب میری بہن کو اپنی زوجیت میں لیتے عزت کی چادر اڑائے گا، اور پھر تمہارا اور ذائشہ کا رشتہ بھی جڑا ہے۔ دوستی ختم کر بھی دوں تو یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتا۔ پوری برادری مدعو ہے، کس کو جواب دوں گا؟ یزدانی صاحب تڑپ اٹھے تھے ان کی بات پہ۔ بنا کسی وضاحت کے انہوں نے سفیان کو قصوروار مانتے دوستی تک ختم کرنے کا خیال ظاہر کر دیا تھا، جبکہ ذائشہ کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ جو رشتہ ابھی تک بنا بھی نہ تھا اسے توڑنے کی بات کی جا رہی تھی۔ بھائی، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، مجھ پر اعتبار کریں، بے اعتباری کی مار مت مارے مجھے، میں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سفیان نے ایک بار پھر وضاحت دی تھی۔ اپنے بھائی کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھتے اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ نکاح نہیں کرو گے؟ نکاح نہیں کرو گے تم پھر برباد ہوتا دیکھنا چاہو گے اپنی بھتیجی کو جسے تم نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا؟ رسوا ہو جائے گی وہ، مر جائے گی وہ۔ تمہیں رخسار سے نکاح کرنا ہی ہوگا ہر حال میں۔ یقین، بے یقینی، الزام یا سچ، میں کچھ نہیں جانتا۔ واقف ہوں تو اس بات سے کہ میں اپنی بیٹی کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ یزدانی صاحب سفیان صاحب کے عارض پر در تماچے رسید کرتے چیخے۔ ذائشہ نے ہچکی بھرتے ولی کی جانب دیکھا جس نے ایک بار بھی سعید صاحب کی بات سے انحراف برتتے اپنی محبت کا دفاع نہیں کیا تھا، نہ اس کے سپاٹ تاثرات میں اس رشتے کو ختم کر دینے کی بات پر کچھ بدلاؤ آیا تھا، اور اس کا یہ سپاٹ انداز ذائشہ کی جان پر بنایا تھا۔ رنگت بے تحاشا زرد ہوئی تھی۔ ایک طرف خونی رشتہ تھا جس پہ اندھا یقین تھا، تو دوسری طرف محبت جس کے بنا سانسیں اکھڑ جاتی، موت گلے لگا لیتی۔ وہ خاموش تھی۔ سفیان صاحب کے دفاع میں بولا گیا ایک بھی لفظ اسے گہری اذیت میں مبتلا کر سکتا تھا۔ سفیان صاحب نے سرخ رنگت لیے ذائشہ کی جانب دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور رنگت زرد۔ ان کے پہلو میں بائیں جانب ٹیس سی ابھری۔ ذائشہ میں ان کی جان قید تھی، اپنی وجہ سے وہ اسے برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ جرم قبول کرتے سزا کے آگے سر جھکا گئے، اور رخسار کو لگا اس کے وجود سے سانسیں بے دردی سے کھینچ لی گئی ہوں۔ کچھ وقت پہلے جو گھر شادی کی شہنائیوں اور کہکوں سے گونج رہا تھا
وہاں اب محض سکوت ہی سکوت تھا۔ اگلا دن جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا اود آیا تھا، لیکن اب پرجوشی معدوم تھی۔ اسٹیج پر 2 صوفوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک جانب سرخ عروسی لباس میں سجی ظائشہ بھیگی نگاہیں ہتھیلیوں پر ٹکائے بیٹھے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنے دل کی دھڑکنوں کو عروج پر دھڑکتے محسوس کر رہی تھی۔ پہلو میں بیٹھا شخص اور اس کا سرد انداز اسے گہری اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ رات سے جو خاموشی کی چادر ولی اوڑھ چکا تھا، وہ خاموشی ظائشہ کے دل میں کئی خدشات کو جنم دے رہی تھی۔ جبکہ دوسرے صوفے پر رخسار براجمان لمحہ بلمحہ اپنی سانسوں کی ڈور میں کھچاؤ محسوس کرتے بارہا اپنی نم ہتھیلیاں رگڑ رہی تھی۔ اس کا کیے جانے والا عمل اس کے ہی گلے میں پھندا بن گیا تھا۔ وہ مرزا بیگ کے علاوہ کسی مرد کا تصور تک ذہن میں نہیں لاتی تھی، اور آج کسی اور کے عقد میں جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ جبکہ سفیان غائب تھا۔ یزدانی صاحب اور ملک صاحب سفیان کے منتظر تھے، جو آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وقت کو گزرتے اور مہمانوں کو سرگوشیوں میں باتیں کرتا دیکھ یزدانی صاحب اور ملک صاحب نے ظائشہ اور ولی کے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا اور چند منٹوں میں ہی ظائشہ یزدانی ولی افروز کی بیوی کے درجے پر فائز ہوئی۔ صاحب جی، نکاح ہو گیا ظائشہ بیوی کا۔ مبارکباد کا شور گونجا تھا، اور اس شور کے درمیان یزدانی صاحب کا خاص ملازم فون کان سے لگائے سفیان یزدانی کو اطلاع دے رہا تھا، جس نے سکون کا سانس بھرتے اپنی آنکھیں بند کرتے کھولی۔ جا کر وہ خط جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ بھائی کو دے دینا، سنجیدگی سے کہتے وہ کال بند کرتے موبائل اپنی جیب میں ڈال گیا۔ مجھے یقین ہے ولی تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بے شک وہ مجھ سے اب نفرت کرے گا، اور شاید تم بھی، لیکن میں ہرگز ایک ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا جس کا دامن داغدار ہو۔ جلد یا بدیر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے وہ تصور میں ظائشہ سے مخاطب ہوتے بین الاقوامی روانگی کے ڈپارچر کی جانب بڑھ گیا، اس بات سے انجان کہ اس کی کیا سرائیاں غلط ثابت ہونے والی ہوں۔ ملازم نے خط یزدانی صاحب کو تھمایا تھا، جسے پڑھتے ان کی رنگت تیزی سے سفید پڑی تھی۔ ملک صاحب جنہیں کسی انہونی کا خدشہ تھا، ان کے ہاتھ سے خط جھپٹ گئے۔ خط پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ ملک صاحب ڈھہ سے گئے۔ ظائشہ کے پہلو میں براجمان ولی تیزی سے ملک صاحب کی جانب بھاگا۔ ظائشہ بھی اپنا لہنگا اٹھاتے اس کی تقلید میں بڑھی۔ جہاں وہ زمین پر گرا خط پڑھتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا تھا، اگلے ہی پل وہ خط کے ٹکڑے کرتے ہوا میں اچھال گیا۔ ظائشہ کی سانس اٹکی، جو کچھ پل پہلے ولی کی زوجیت میں جانے کے بعد بحال ہوئی تھی۔ ولی کے بپھرے انداز کو دیکھتے ظائشہ کے لبوں نے جنبش کی، لیکن اگلے ہی پل اسے ساتوں آسمان اپنے سر پر گرتے محسوس ہوئے۔ ولی افروز ملک ایک جھٹکے میں اسے آسمان سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ جس طرح میری پھپھو آج رسوا ہوئی، اسی طرح آپ کی بیٹی بھی رسوا ہوگی یزدانی صاحب۔ آپ کے بھائی نے میری پھپھو کو ٹھکرایا، اور اب میں آپ کی بیٹی کو ٹھکراتا ہوں۔ اس کے لفظ ظائشہ کے پیروں تلے زمین کھینچ لے گئے تھے، جبکہ رخسار جسے اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی، اس کی سانس میں سانس آئی۔ ظائشہ پتھرائی کیفیت میں مبتلا خود سے کچھ دوری پر کھڑے ولی کو یک ٹک دیکھ رہی تھی، جس نے چند لمحے قبل اسے اپنے عقد میں قبول کرتے ان دونوں کی محبت کو امر کیا تھا، اور اب وہ اسی محبت سے منہ موڑتے اپنا دامن آزاد کرواتے بڑی محفل میں اسے رسوا کرتے اسے دھتکار رہا تھا۔ بھوری کاجل سے لبریز نگاہوں میں یکلخت نمی نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ افروز لبوں نے ہلکی سی جنبش کی، پتھر بنے وجود میں ہلچل ہوئی۔ وہ قدم روانگی سے بڑھاتے درمیان میں حائل فاصلہ مٹاتے اس کے بے حد نزدیک آتے اس کے سرمئی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گئی۔ میرا کیا قصور؟ حلق سے بمشکل آواز برآمد ہوئی۔ ولی نے سرد نگاہیں اس حسین مورت کے بدحواس چہرے پر ڈالتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کسی کہ ہاتھوں کی نیلی اور ہری رگیں ابھر کر ظاہر ہونے لگی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہاری رگوں میں بھی اسی شخص کا خون دوڑتا ہے جس نے ہمیں برباد کیا ظائشہ یزدانی، جس شخص کی بدولت میری پھپھو کی سفید چادر پر کالک کا داغ لگا، جس کی بدولت آج بھری محفل میں وہ رسوا ہوئی۔ افروز ملک اس شخص سے جڑی عورت کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تمام عمر میرا نام تمہارے نام سے جڑا رہے گا، لیکن میرا ساتھ تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ سرد چنگھاڑتی آواز محفل میں گونجی تھی۔ سب مہمان کانوں کو ہاتھ لگاتے چیم گوئیوں میں مشغول ہوئے، جبکہ یزدانی صاحب شکست خوردگی کے سبب لڑکھڑائے تھے۔ منہا بیگم نے انہیں سہارا دیا، وگرنہ وہ زمین بوس ہو جاتے۔
جبکہ ملک صاحب تو صدمئی کیفیت میں سر تھامے بیٹھے ہوئے تھے۔ ذائشہ کے متواتر بہتے آنسو تھم سے گئے۔ مقابل کے لفظ تازیانے کی مانند اس کی سماعتوں میں بجتے اس کی رگ رگ میں اذیت اتارتے چلے گئے۔ وہ پھٹی نگاہوں سے مقابل کا سپاکی بھرا روپ دیکھ رہی تھی۔ ولی افروز ملک کبھی اس کے لیے بھی سپاک ہو سکتا تھا؟ یہ ناممکن سی بات تھی جو آج ممکن ہو چلی تھی۔ تو تم انتقام لوگے افروز؟ افروز ملک اپنی ذائشہ سے انتقام لے گا جس پر آنے والی ہر مصیبت وہ اپنے سر لے لیتا تھا؟ وہ ٹوٹ کر بکھری اپنے لرزتے وجود کو سنبھالتے افروز کا بازو جکڑے بے یقینی سے گویا ہوئی۔ انتقام ہی سمجھ لو۔ افروز ملک ذائشہ یزدانی پر تمام حق حاصل کرنے کے بعد اس سے دستبرداری اختیار کرتا ہے۔ افروز ملک بھری محفل میں ذائشہ یزدانی کو ٹھکراتا ہے۔ ٹھکرائے جانے کی وہ اذیت جو میری پھپھو برداشت کریں گی وہ آج سے ابھی سے ذائشہ یزدانی کی جھولی میں ڈال دی گئی ہے۔ سفیان یزدانی نے جو کیا اس کا خمیازہ اس کی بھتیجی بھگتے۔ کچھ لفظ روح پرسا ہوتے ہیں کہ روح ان لفظوں کے سبب بلبلا اٹھتی ہے، جیسے گرم کھولتا لاوا ہو جو روح پر انڈیل دیا گیا ہو اور روح پھر پھراتے آپ کے چند قطروں کو ترس رہی ہو۔ کچھ ایسا ہی اثر افروز ملک کے لفظ خود میں بسائے ہوئے تھے، لیکن حیرت در حیرت تھی کہ ذائشہ یزدانی پھر پھرانے، مزاحمت کرنے، تڑپنے اور فریاد کرنے کی بجائے یوں ساکن کھڑی تھی کہ مانو نرم مٹی سے بنا وجود پتھر ہو گیا ہو۔ افروز ملک اس کا ہاتھ بے دردی سے جھٹکتے کروفر سے نکلتا چلا گیا، ایک معصوم دل توڑ کر، ایک روح پر زخم ثبت کرتے، ایک نادان محبت اجار کر۔ مزید وہاں ٹھہرتا تو ذائشہ یزدانی کے ساکن وجود کو دیکھتے ہار جاتا۔ جو انتقامانہ جذبہ سینے میں سر اٹھا چکا تھا وہ معدوم پڑ جاتا۔ اس کے جاتے ہی ملک صاحب اپنی زوجہ اور رخسار کو لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ یزدانی بھی تہ دامن رہے اور ملک بھی۔ ذائشہ اجری حالت لیے اپنے ماں باپ کے سنگ اپنے گھر لوٹ آئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ ولی افروز اپنے لفظوں کا پکا ثابت ہوا، پلٹ کر ذائشہ کا حال احوال تک نہ پوچھا، اور ذائشہ یزدانی اپنی محبت کو نفرت میں بدلنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ روح پر زخم اور دل کے کئی ٹکڑے لیے وہ زندگی گزارنے لگی جسے اسے ولی کی سنگت میں جینی تھی۔ سفیان کے جانے کے سبب بزنس ذائشہ نے سنبھالا اور چند ہی سالوں میں وہ بزنس کو مزید ترقی کی بلندیوں تک پہنچا گئی۔ یزدانی صاحب کے لیے یہ دھچکا اس قدر شدت بھرا تھا کہ ان کی طبیعت دن بدن ڈھلتی چلی گئی۔ تمام ذمہ داریاں ذائشہ کے ناتواں کندھوں پر آن ٹھہری، جس کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے وہ نازک جان ہر خوشی خود پر حرام کر گئی۔ یہ 5 سال ذائشہ کی زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ لائے جو اس کی ذات کو یکسر بدل گئے۔ وہ اپنے احساسات خود تک محدود رکھنے لگی۔ وہ محبت کی یادوں کو ایک صندوق میں قید کرتے اپنے دل کے ایک سنسان گوشے میں چھپاتے خود پر بے حسی کا لبادہ اوڑھ گئی۔ وہی دوسری طرف ولی اپنی محبت کو اپنے دل کی سرزمین میں دفن کرتے اپنی محبت پر فاتحہ پڑھتے خود کو مصروفیت میں الجھا گیا۔ لیکن یہ مصروفیت اور 5 سال کا ہجر بھی اس کے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکا۔ اپنی محبت کا گلا اس نے خود گھونٹا تھا، اپنا گھر برباد خود کیا تھا، جس کی کسک سینے میں جاگتی تھی، لیکن وہی اپنا انتقام یاد کرتے اسے اپنا کیا ہر عمل جائز لگتا تھا۔ وہ ذائشہ سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ نفرت کا دعویٰ اس کے انتقام کی آگ کو مزید بڑھاتے اسے واپس ذائشہ کی جانب لوٹنے سے روکتا تھا۔ 5 سال بعد کی ملاقات ان دونوں کے لیے غیر یقینی تھی۔ ولسن اور یزدانی صاحب کے درمیان بزنس ٹرمز تھے، اسی سبب ولسن نے اپنے پروجیکٹ کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا، اور تب یزدانی صاحب نے ذائشہ کے بارے میں اسے آگاہ کیا اور ذائشہ کو لندن بھیجتے ڈیل فائنل کرنے کو کہا۔ ذائشہ جو کاروباری سلسلے میں لندن آئی تھی، ولسن کے آفس میں قدم رکھتے ہی دوسرے پارٹنر کے بارے میں جانتے بے یقین ہوئی تھی۔ دل میں آیا تھا کہ پلٹ جائے، لیکن آخر کب تک؟ کبھی نہ کبھی تو سامنا کرنا ہی تھا۔ اسی سبب خود پر قابو پائے، اپنے تمام احساسات اور جذبات کو چھپائے، وہ کمال اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ولی سے ملی تھی۔ لیکن 5 سال بعد بھی اس شخص کی نگاہوں میں لفظوں میں اپنے لیے محض نفرت اور دھتکار محسوس کرتے اس کا زخمی دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہیں ولی کا دل بھی آپے سے باہر ہوتے ذائشہ کو 5 سال بعد اپنے روبرو دیکھتے خود میں بھینچ لینے پر بضد ہوا تھا، اسے محسوس کرنے پر بضد ہوا تھا، لیکن انا اور انتقام نے اس کے قدم جکڑ رکھے تھے۔
وہ 5 سال بعد بھی اسے دھتکارتے اس سے نفرت کا اظہار کر گیا تھا، لیکن اس بار نفرت کے اظہار پر جواباً نفرت کا اظہار سننے کو ملا تھا، جو ولی افروز ملک کو مضطرب کر گیا تھا۔ دونوں اپنے احساسات اور جذبات پر بند باندھ تھے، نفرت کے راستے پر گامزن تھے، جس کی منزل کیا تھی کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ دونوں اس وقت سائٹ ایریا پر موجود تھے۔ دونوں کے درمیان پچھلے 1 ماہ سے ایک بے نام خاموشی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے لاتعلق ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ولی دن بدن تڑپ رہا تھا، وجود کو بے چینی نے جکڑ رکھا تھا۔ 5 سال وہ عائشہ کو مکمل نظر انداز کرتا آیا تو اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی جتنے گزرے ان دنوں عائشہ کی نظر اندازی کے سبب وہ محسوس کر رہا تھا۔ اب بھی انجینئر سے بات کرتے اس کی نگاہ گاہے بگاہے سبز شلوار قمیض میں ملبوس عائشہ کی جانب اٹھ رہی تھی، جو اس کی ذات کو سرے سے نظر انداز کیے زیر تعمیر بلڈنگ پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالے بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی۔ ولی لب بھینچ گیا۔ ان دنوں اس کا دل بے قابو ہو چلا تھا۔ عائشہ کے لمس اس کی قربت کے لیے ترس رہا تھا، تڑپ رہا تھا، جس پر بند باندھتے وہ اپنی انا کا پرچم بلند کر چکا تھا۔ سر، اوور لوڈ کی وجہ سے 5ویں مالے کی چھت پر کریک آیا ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عائشہ کی اوجھل ہوتی پشت سے نظریں ہٹائے وہ کچھ اہم پوائنٹس انجینئر سے ڈسکس کر رہا تھا، جب ایک مزدور ہانپتا ہوا ان تک آتے گویا ہوا۔ ولی نے بے ساختہ بلڈنگ کی جانب دیکھا۔ تمام مزدوروں کو وہاں سے نکالو، جلدی! انجینئر شدید پریشانی میں مبتلا چیخا تھا، جبکہ ولی کی سرمئی نگاہیں بلڈنگ پر جمی تھی، جہاں سے دھیرے دھیرے ملبہ گرنا شروع ہو چکا تھا۔ نگاہوں کے سامنے کچھ پل پہلے کا منظر لہرایا جب عائشہ بلڈنگ میں داخل ہوئی تھی۔ سرمئی بے تاثر نگاہوں میں تیزی سے ایک تاثر ابھرا تھا۔ اس تاثر کو خوف کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سست روی سے دھڑکتے کسی نقصان کا اندیشہ دے رہی تھی۔ وہ بھرپور مرد شدید خوفزدہ ہوتے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا تیز قدموں سے گرتی بلڈنگ کی جانب بھاگا تھا۔ پیچھے انجینئر اور سٹاف اسے بلڈنگ کی جانب بھاگتا دیکھ چیخ اٹھے، لیکن اس پل اسے محض ایک ہی وجود کو سننا تھا، ایک ہی وجود کو دیکھنا تھا، اور وہ تھی عائشہ۔ اس کی سانسیں سینے میں کہیں دب سی گئی تھی۔ بلڈنگ میں داخل ہوتے اس نے خوفزدہ نگاہیں چاروں جانب گھماتے عائشہ کو تلاش کرنا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ عائشہ! اگلے ہی پل وہ بلند آواز میں اس کا نام پکارتے آگے بڑھا۔ عائشہ جو 4تھ فلور پر موجود مٹیریل دیکھ رہی تھی، یکدم بلڈنگ کے لرزنے اور پھر چھت سے ملبے کے اکھڑنے پر خوفزدہ ہوئی۔ قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے اس نے سیڑھیوں کی جانب بڑھنا چاہا کہ پیر لوہے کی سلاخوں کے بیچ پھنسا اور وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، پاؤں میں موچ آئی تھی، جبکہ ماتھا بھی وہاں رکھے بلاکس کے کونے سے ٹکراتے زخمی ہوا تھا۔ عائشہ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن بے سدھ، یوں لگا تھا مانو بدن کی تمام ہڈیاں ٹوٹ سی گئی ہوں۔ ماتھے پر لگی چوٹ کے سبب اسے اپنے حواس جھنجھناتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن وجود میں سخت باقی نہ تھی۔ حواس دھیرے دھیرے معطل ہونے لگے، آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ مدد کے لیے دل ہی دل میں اپنے رب پروردگار کو پکارنے کے بعد اس نے ولی افروز ملک کو مدد کے لیے پکارا تھا، اور اس کی پکار سن لی گئی تھی۔ اپنے نام کی پکار سنتے وہ ہولے سے مسکرا دی۔ اس پکار میں خوف، طرب، اضطراب شامل تھا۔ لبوں نے حرکت دیتے پکار کا جواب دینا چاہا لیکن آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ چند لمحے گزرے کہ دھندلی نگاہوں نے ولی کو اپنی جانب بے تابی سے بڑھتے دیکھا، اور حواس مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑتے اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر گئے۔ ولی اپنی پکار کا جواب ندارت پاتے اضطرابی حالت میں مبتلا تیزی سے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ آنکھیں خوف کا گہرا تاثر خود میں قید کیے عائشہ کی متلاشی تھی، اسی عائشہ کی جس سے وہ نفرت کا دعویٰ کرتا تھا۔ طرب کیا ہوتی ہے، اذیت کیا ہوتی ہے، حقیقتاً آج ولی افروز ملک کو معلوم ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا مانو وہ اب نہیں ملی تو سانسیں سینے میں دبتے خاموش ہو جائیں گی۔ 4تھ فلور پر آتے اس کے قدم تھمے تھے۔ دروازے کے بیچ استادہ کھڑے اس نے خود سے کچھ دوری پر زمین بوس عائشہ کو دیکھا تو کلیجہ منہ کو آیا۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتا ہوا اس کے نزدیک آتے اسے خود میں بھینچ گیا۔ عائشہ! عائشہ اٹھ جاؤ یار، یوں نہ کرو، میں خوفزدہ ہو رہا ہوں، مجھے یوں خوفزدہ مت کرو۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بھرائی آواز میں عائشہ کا گال تھپتھپاتے فریاد گو تھا۔
ज़ायशा के वजूद में कोई हलचल ना पाते वो तेज़ी से उसे बाहों में भरते बाहर की जानिब भागा था। कदम अब भी रवानी के आलम में आगे बढ़ रहे थे। खौफ ने अब भी वजूद का अहाता कर रखा था। उसने कदम इमारत से बाहर रखते आगे बढ़ाए ही थे कि इमारत पूरे कद से गिरी। वली लम्हे भर को ठहरा। घर कुछ देर और हो जाती और वो उसे ढूंढने में नाकाम रहता, फिर उसके आगे वो सोच ना सका। ये सोच रूह फरसा थी। गाड़ी निकालो। अपने ड्राइवर को देखते वली चीखा था। लम्हे गुजर रहे थे और वली को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। ड्राइवर की गाड़ी स्टार्ट करते ही वो गाड़ी में सवार होते ज़ायशा को खुद में सख्ती से भींच गया। मानो एक लम्हे के लिए भी वो दूर होगी तो मौत वली अफरोज को अपनी आगोश में समेट लेगी। वो बेताबी के आलम में ज़ायशा के बाल समेटते, उसके माथे से बहते खून को साफ करते, उसके हर नक्श पर लब रखते कोई दीवाना मालूम हो रहा था, जिसकी जान उस लड़की में कैद थी। इस वक्त तमाम नफरत, इंतकाम, शिकवे, शिकायत सब पुश्त पर रह गए थे। कुछ अहम था तो ज़ायशा, उसकी ज़िंदगी और उसका होश में लौट आना। अपनी गर्दन पर सुलगती सांसें और दाढ़ी की चुभन महसूस करते वो गनूदगी से होश में लौट आई थी। आंखों के बंद पपोटों में हरकत हुई। धीरे से आंखें खोले उसने सफ़ेद सीलिंग को देखते खुद को एक शिकंजे में कैद महसूस करते चेहरे का रुख दाएं जानिब मोड़ा और धक से रह गई। वली उसके बेइंतहा नज़दीक, उसके गिर्द अपना बाजू मजबूती से लपेटे उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए नींद में महत था। जायशा को धचका सा लगा। उससे नफरत का दावेदार उसे किसी कीमती मताह की तरह खुद में भींचे नींद की वादियों में गुम था। जायशा की रंगत शर्म के बायस तेजी से सुर्ख कंधारी हुई, भूरी निगाहों में लो सिमट आई, जबकि मोहब्बत ने भी हर लगाम तोड़ते उसकी निगाहों में अपना डेरा जमाया था। वो मोहब्बत पाश निगाहों से वली को देख रही थी, जिसके हमा वक्त तने नकूश इस वक्त ढीले थे। सुरमई हर तासुर से पाक आंखें बंद थी। घनी मुरी मुस्कान आरिस को छू रही थी। हमा वक्त भींचे लब जरा से वार थे और जायशा की गर्दन पर सब थे, जबकि स्याह बालों ने माथे को मुकम्मल ढांप दिया था। वो रफ टफ हुलिये में भी जायशा की दिल की धड़कनों में तलातुम मचा गया था। जायशा को अपने पेट में घोड़े दौड़ते महसूस हुए। ये अजीब सा एहसास था। यूं लग रहा था मानो दिल उचक उचक कर सीने से बाहर निकलने को बेताब हो। वो बेखुदी के आलम में वली की जानिब करवट बदलते अपनी दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहते वली की बंद आंखों पर बारी बारी अपने लब सब्त कर गई। पेट में गुदगुदी सी हुई। अगले ही पल मजीद जसारत करते अपने लबों से उसके माथे, उसके दाढ़ी से सजे आरिस और थोड़ी पर सफ़र करने लगी। बेखुदी के आलम में बहकते वो अपनी सांसों से उसकी सांसों के ताल मेल जोड़ती कि वली ने पट से आंखें खोली। जायशा गड़बड़ाते कबूतर की मानिंद अपनी आंखें बंद कर की। दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, तो वो जाग रहा था। जायशा ने फौरन दूरी बनाते अपने चेहरे का रुख मोड़ा। वो मुकाबिल के सामने अपनी कमजोरी बयान नहीं करना चाहती थी, लेकिन कर गई थी। वो आज भी मुकाबिल के प्यार, उसके साथ के लिए तरस रही थी। ये एक ऐसा सच था जिससे वो खुद नजरें चुरा रही थी। वली जो अपने नक्श नक्श पर रुई की मानिंद नरम लम्स महसूस करते नींद से बेदार हुआ था, खुद पर झुकी जायशा को देखते साकित हुआ। फिर उसका शर्मो खुफत के बायस आंखें बंद करते दूरी बना लेना उसके लबों के कोनों पर मुस्कुराहट लाने का बायस बना। उसके जख्म पर टांके लगाए गए थे। वह साबी थकावट के सबब जल्द होशो हवास से बेगाना होते पूरा दिन बेहोश रही थी और इन 24 घंटों में वली एक मिनट के लिए भी उससे दूर नहीं गया था। वो मैं गफलत और थकन के बायस कब कैसे सोया मालूम ना हुआ। यकलख्त माजी और इंतकाम याद आया तो वो फिर अपने खोल में सिमट सा गया। जायशा ने उसे अपने पहलू से उठता देखा तो तरप उठी। दिल आज हार जाने की जिद कर रहा था। मुकाबिल आज भी उससे मोहब्बत करता था, वरना ये उसे खुद में भींचे तमाम रात उसके पहलू में ना गुजारता, उसकी तलाश में हजियानी ना होता। वो एक तवील मुद्दत के बाद अपने दिल के आगे सर झुकाते वली का बाजू जिगर की। वली जो बेड से उठते कदम आगे बढ़ाने लगा था, अपना हाथ जायशा की गिरफ्त में कैद महसूस करते पलटा। धड़कनें लम्हे में तेज हुई। मत जाओ वली, मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं। जायशा भर्राई आवाज में इल्तिजाइया गोया हुई। वली का दिल पसीज सा गया, लेकिन वही अना, दूरी बर्दाश्त करना तुम्हारे मुकद्दर में लिखा जा चुका है। मैं हिजर का फैसला 5 साल पहले सुना चुका हूँ जायशा।
ولی لہجے کو بے تاثر بنائے بولا، جبکہ اندرونی حالت توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی تھی۔ دل پھر اس خوشبو اور اس لمس کا تمنائی ہوا تھا جس کے گھیرے میں وہ کچھ پل پہلے قید تھا۔ ذائشہ کی آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پلکوں کی بار توڑتے بہہ نکلے۔ میں سزا کی حقدار نہیں ولی، مجھے سزا مت دو۔ میں اپنا پندار، اپنی عزت نفس، اپنی نسوانیت پیروں تلے رونتے آج تم سے تمہاری محبت اور ساتھ مانگتی ہوں۔ ولی مجھے پھر سے تہ دامن مت کرو۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے، اور آج مجھے یقین ہو چلا ہے۔ تمہاری پکار میں خوف تھا، میرے دور ہو جانے کا خوف۔ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو ولی۔ لوٹ آؤ میرے پاس، اپنا لو مجھے، ہماری محبت کو انتقام کی نظر مت کرو۔ وہ اٹھ بیٹھتے ولی کے ہاتھ پر سر ٹکائے شدت گریا سے روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، اور ولی کو اس کا ہر آنسو اپنے دل پر تیزاب کی مانند گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لب بھینچے ضبط سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے لرزتے وجود کو سینے میں بھینچ لینے کی چاہت دل کر رہا تھا، لیکن ہائے ریانا جو اس کے ذائشہ تک جاتے راستے کے بیچ دیوار بن کر کھڑی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، میں تم سے نفرت نہیں کر پایا، لیکن اب محبت بھی نہیں۔ تم میرے نام کے ساتھ منسوب عورت ہو، میں تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اپنے آپ کو غلط فہمی سے باہر نکال لاؤ۔ میرا فیصلہ آج بھی وہی ہے جو 5 سال پہلے تھا۔ میں سفیان یزدانی کی بھتیجی کو کبھی اپنا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تمہارے اور میرے درمیان محض انتقام ہے، محض انتقام۔ وہ لفظوں کے تھپڑ رسید کر گیا تھا ذائشہ کے منہ پر۔ ذائشہ کی ہچکیاں تھم سی گئیں۔ کہتا تھا مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا، اسے کوئی بتاتا 5 سال پہلے وہ اسے مرتا ہی چھوڑ گیا تھا۔ تم مجھے دوسری بار دھتکار رہے ہو ولی۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہارے قدموں تلے رکھتے تم سے تمہارا ساتھ مانگا تھا۔ ذائشہ نے سر اٹھائے سرخ نگاہیں ولی کے چہرے پر مرکوز کیے کہا۔ ولی نظریں چرا گیا۔ میں نے مجبور نہیں کیا تھا۔ عجیب شخص تھا، اسے مکمل طور پہ بے نیازی برت رہا تھا۔ ذائشہ کی عزت نفس اسے دہائیاں دینے لگی، جسے قربان کرتے وہ اس شخص کے آگے فریاد کو ہوئی تھی۔ میں اب کبھی تمہاری جانب نہیں لوٹوں گی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر پائی تھی ولی افروز ملک، لیکن آج تم نے میرے دل سے اپنی محبت نوچ اکھاڑ پھینکتے نفرت کا بیج بو دیا ہے۔ ذائشہ یزدانی تم سے اب اس قدر دور چلی جائے گی کہ تم میرے سائے تک بھی رسائی حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ ذائشہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے بیڈ سے اٹھتے داخلی دروازے کی جانب بڑھی کہ اس جلد بازی میں اس کا سر چکرایا۔ ذائشہ لڑکھڑائی، اس سے قبل ولی اسے تھامتا وہ خود سنبھلتے اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ جس عورت کو اس کا مرد تنہا چھوڑ دے وہ ہر موڑ پر یوں ہی لڑکھڑاتی ہے۔ اس کے لیے خود سنبھلنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ جب خود سنبھلنا سیکھ جائے تو مرد کی وقت ایک کھوٹے سکے سے بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور اب مجھے سنبھلنا آ گیا ہے مسٹر ولی۔ اب ہر موڑ پر آپ تو مجھے سہارا دینے کے لیے دستیاب تو ہوں گے نہیں، اس لیے یہ کچھ پل کی کرم نوازیاں کرتے مجھے کمزور کرنے کی کوشش مت کریں۔ آج سے، ابھی سے آپ کے اور میرے درمیان ہر رشتہ ختم، صرف انتقام ہی انتقام۔ سرد لہجے میں کہتے وہ بنا پلٹے کمرے سے نکلتی چلی گئی، ولی کو اپنے لفظوں سے پتھر کا مجسم بنا کر۔ ولی نے ایک نظر اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، پھر اس راستے کی جانب جہاں سے وہ گزری تھی۔ میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں چاچو، وہ یزدانی مینشن کے مخصوص کمرے میں داخل ہوتے بھررائی آواز میں بولی۔ راکنگ چیئر پر جھولتے سفیان صاحب نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ ذائشہ، سفیان صاحب اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ہار گئی چاچو، آج مکمل ہار گئی۔ میں نے بے نیازی اور بے حسی کا خود پر چڑھا کھول اتارتے اس کے آگے جھکتے پھر اس کا ساتھ مانگا، اور اس نے پھر مجھے دھتکار دیا۔ میں جو اس سے نفرت کبھی نہیں کر پائی تھی، آج وہ مجھے مجبور کر گیا خود سے نفرت کرنے پر۔ میں مزید یہاں نہیں ٹھہروں گی۔ وہ روتے ہوئے ان کے نزدیک آتے ان کے سینے پر سر رکھتے بولی۔ سفیان صاحب نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے گرد حصار باندھا۔ انہیں 3 سال ہو گئے تھے واپس لوٹے ہوئے۔ یزدانی صاحب، منہا بیگم اور ذائشہ کو ان پر یقین تھا، وہ بس حالاتوں کے آگے مجبور تھے، تبھی ان کے دفاع کے لیے کچھ نہیں بول پائے۔ لیکن ان کے واپس آنے پر انہوں نے انہیں گلے سے لگاتے اپنے رویے کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ سفیان صاحب کو بھی یوں چھوڑ جانے پر معاف کیا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے، سفیان صاحب کہہ رہے تھے جب ذائشہ نے ان کی بات کاٹی۔ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا چاچو،
اس نے حقیقت جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آنکھوں دیکھے پر یقین کرتے ہماری محبت کو قربان کر دیا۔ ایک دن تمام سچ سامنے آئے گا، آپ بے گناہ قرار دیے جائیں گے چاچو، اپنے آپ کو قصوروار نہ جانے۔ ذائشہ تڑپ اٹھی تھی ان کی بات پر۔ بس مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دے، میں یہاں مزید ٹھہری تو مر جاؤں گی۔ ذائشہ نے سر اٹھائے ان سے گزارش کی تھی۔ سفیان صاحب اس بات میں سر ہلاتے اس کے بالوں پر شفقت بھرا بوسہ ثبت کر گئے۔ شاید ان دونوں کے رشتے کا انجام یہی تھا، تاعمر یہ رشتہ ادھورا رہنے والا تھا۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھا سگریٹ انگلیوں کے درمیان پھنسائے ہاتھ میں تھامی ذائشہ یزدانی کی تصویر کو یک ٹک دیکھتے تڑپ رہا تھا۔ وہ الفاظ، اس کا فیصلہ، اس کی فریادیں، اس کے آنسو، ولی افروز کو بے سکونی، اضطراب اور اذیت بیک وقت کئی احساسات میں مبتلا کر دی تھی۔ انا تو آج جیت گئی تھی، لیکن محبت ہار گئی تھی۔ انا محبت پر کہکے لگا رہی تھی اور محبت ولی سے شکوہ کر رہی تھی، جس نے ذائشہ کے ساتھ ساتھ خود کے لیے بھی محض اذیت بھری زندگی چن لی تھی۔ وہ انتقام میں اندھا اپنی اور اس کی زندگی برباد کر گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تلک وہ سوچوں میں ڈوبے سگریٹ کا دھواں سینے میں اتارتے خود کو سلگاتا کہ کمرے کا دروازہ کھولے کوئی اندر داخل ہوتے کمرے کی لائٹس چلا گیا۔ ولی یوں ہی بے حس و حرکت گلاس وال کے نزدیک رکھی کرسی پر بیٹھے ذائشہ کی تصویر کو تکتا رہا کہ وہ وجود اس کے نزدیک آتے بیڈ پر بیٹھتے اپنی بات کا آغاز کر گیا۔ 5 سال ہو گئے اور میں کئی گناہوں کا بوجھ لیے پھر رہی ہوں ولی، کہ اب مجھے خوف آنے لگا ہے۔ اگر اس بوجھ سمیت مر گئی تو عذاب دوبالا ہو جائے گا۔ آج ہاسپٹل گئی تھی میں، وہاں معلوم ہوا تم کسی لڑکی کو لیتے وہاں آئے ہو، تو جسوس کے مارے تم تک پہنچی اور تمہارے اور ذائشہ کے درمیان ہوئی گفتگو چوری چھپے سنی۔ تم نے واقعی اپنے انتقام میں اپنی محبت کو برباد کر دیا، اسے سزا دی جو بے گناہ ہے۔ صرف ذائشہ یزدانی نہیں، سفیان یزدانی بھی بے گناہ ہے۔ رخسار نم آواز میں کہہ رہی تھی کہ ان کے آخری لفظوں پر ولی کا ساکن جسم متحرک ہوا۔ وہ جو ماتھے پر بل لیے انہیں سن رہا تھا ان کی جانب متوجہ ہوا۔ سفیان ٹھیک کہہ رہا تھا، میں اس رات مرزا کے ساتھ تھی، مرزا بیگ، بھائی کا دشمن۔ اس نے مجھے اپنی محبت کے فریب میں پھنساتے اپنا تابع کیا، اور میں بے وقوف اس کی محبت کو سچا جانتے اسے اپنا سب کچھ سونپتے بھائی کے نہ جانے کتنے کاغذات اور معلومات اس تک پہنچاتی رہی، ضمیر کی ملامت کو نظر انداز کرتے، حرام حلال کو بھلاتے۔ ولی کو اب سمجھ آیا ان کے بزنس کا جتنا نقصان ہوا تھا اس کے پیچھے مرزا بیگ تھا۔ اگر نکاح والے دن سفیان نہ غائب ہوتا تو میں خود فرار ہو جاتی۔ سفیان کا نہ آنا مجھے ایک انتہائی قدم اٹھانے سے بچا گیا تھا، لیکن پھر اسی رات میں مرزا سے ملاقات کرنے گئی، اس سے اس کا ساتھ مانگنے گئی، اور پتہ ہے کیا ہوا؟ اس نے مجھے دھتکار دیا۔ اس نے کہا میں بس ایک ذریعہ تھی بھائی کو برباد کرنے کا، بس ایک ذریعہ، محبت نہیں، ایک وقت گزاری، ایک ایسی عورت جو اس کے جذباتوں کو بنا کسی رشتے کے تسکین پہنچاتی تھی۔ میں بیوی نہیں بن سکتی اس کی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی، میں برداشت نہیں کر پائی اس کی دھتکار۔ گھر آتے خود کو مارنا چاہا، اور تم سب کو لگا میں سفیان کے ٹھکرانے پر موت کو گلے لگا رہی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مجھ میں ہمت ہی نہ تھی کہ میں تم سب کو سچ بتا پاتی۔ میں نے سچ چھپانے کی آخری حد تک کوشش کی، لیکن کچھ دنوں سے مجھے میرا آپ غلیظ محسوس ہو رہا ہے، میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا ہے۔ ولی میں نے ایک نہیں تین زندگیاں برباد کی ہیں۔ میں معافی کی طلبگار ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں معافی نہیں ملے گی۔ بس اتنا کہوں گی، ذائشہ سے معافی مانگتے اپنا گھر آباد کرو، شاید تم دونوں کو خوش دیکھتے میرا بوجھ کم ہو سکے، اور اگر رحم دل میں سمٹ آئے تو مجھے معاف بھی کر دینا، میں تاعمر تمہاری احسان مند رہوں گی۔ بھائی اور بھابھی کو سچ بتا کر آ رہی ہوں، ان کا دل وسیع ہے، مجھ کو نگار عورت کو معاف کرتے سینے سے لگا لیا۔ تم سے بھی یہی امید ہے ولی، تم بھی اپنی پھپھو کو معاف کر دینا۔ اب جاؤ، دیری مت کرو، اپنی محبت کو واپس حاصل کرو۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ ہاتھ جوڑے بھیگی آواز میں کہتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ولی کو لگا وہ سانس نہیں بھر سکے گا، یہ اس سے کیا ہو گیا تھا، یہ وہ کیا کر بیٹھا تھا۔ سماعتوں میں ذائشہ کے لفظوں کی بازگشت گونجی۔ ولی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔
وہ بجلی کی تیزی سے کمرے سے نکلا تھا۔ منزل یزدانی مینشن تھا۔ یزدانی مینشن میں اس وقت محض خاموشی کا راج تھا۔ سفیان صاحب بے تاثر چہرہ لیے ولی کی جانب دیکھ رہے تھے، جو شکست خوردہ وجود لیے ان سے معافی کا متمنی تھا، جبکہ اس کی نگاہیں زائشہ کی متلاشی تھی۔ جس کی تلاش میں تم یہاں تک آئے ہو، وہ تمہاری جانب سے ملے جانے والے زخموں کی تاب نہ لاتے تم سے بہت دور جا چکی ہے ولی افروز ملک۔ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، دل میں کوئی رنجش نہیں، بس ایک شکوہ ہے کہ زائشہ ان سب کی حقدار نہ تھی۔ سفیان صاحب کا لہجہ اختتام میں تعصب سے بھرا تھا۔ ولی لب دھینچ گیا، بمشکل آنسو پیتے انہیں بہنے سے روک رہا تھا، تو آخر وہ اسے ہجر سونپ گئی تھی۔ 5 سال پہلے جو اس نے کیا، آج وہ زائشہ نے کر دکھایا تھا۔ میں اسے ڈھونڈ لوں گا، ولی نے جھکا سر اٹھائے سفیان صاحب کی جانب دیکھتے مضبوطی سے کہا۔ ڈھونڈ لاؤ، تم دونوں خوشیوں کے مستحق ہو۔ ماضی کو بھولتے نئی شروعات کرنے کے لیے محض پشیمانی اور ایک معافی کی ضرورت ہے۔ ان دونوں چیزوں سے کام بن جائے گا۔ سفیان صاحب اس تک آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے رسانیت سے بولے۔ وہ پشیمان تھا، معافی کا طلبگار تھا، اور جب وہ رب اپنے بندے کی ہر غلطی معاف کرتے اسے موقع پر موقع فراہم کرتا ہے، تو پھر ادنا سے انسان کیوں تمام عمر کی کھپکی اور ناراضگی دکھاتے پشیمان شخص کی زندگی دوبھر کرتے ہیں۔ جو پشیمان ہے اسے معاف کرو اور آگے بڑھو، یہی زندگی کا اصول ہے۔ ولی تشکر بھری نگاہ ان پر ڈالے داخلے دروازے کی جانب بڑھا۔ اب وہ در اپنے یار کی تلاش میں بھٹکنے والا تھا، اور یقیناً یہ سفر بہت سی آزمائشیں ساتھ لانے والا تھا۔ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ چپکے سے 2 آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوئے۔ پچھتاوے کے ناگ ڈسنے لگے تھے، جن کا زہر رگ رگ میں اترتے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں ولی افروز ملک گھر جانے کا تو مجھے بتا دو، میں اتر جاتی ہوں گاڑی سے۔ یکدم ترک آواز گاڑی میں گونجی۔ ولی جھٹکا کھا کر آنکھیں کھولے پیسنجر سیٹ پر براجمان زائشہ کی جانب ہونک بنا دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیسے؟ تم تو شدید بے یقینی میں مبتلا وہ اپنا جملہ مکمل نہ کر پایا۔ ہاں، میں یہاں، دراصل ارادہ میرا تم سے دور چلے جانے کا تھا، بہت دور۔ سامان وغیرہ بھی پیک کر لیا تھا۔ پھر کیا ہے نا، کمرے سے نکلنے کے بعد لاؤنج میں گونجتی تمہاری بھرائی آواز اور پشیمانی میں ڈوبے لفظ میرا ارادہ بدل گئے۔ 7 سمندر پار جانے کی بجائے میں نے اپنے سسرال جانا بہتر سمجھا۔ وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے آنکھیں گھماتے بولی، اور ولی کا دل کیا وہ زوروں سے چلاتے دیوانگی کے عالم میں رقص کرے۔ اس کا مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ولی نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں، تمام بدلے سود سمیت لوں گی، لیکن پاس رہ کر۔ اب اگر تم نے گاڑی نہیں سٹارٹ کی تو میں اپنا ارادہ بدلنے میں پل نہیں لگاؤں گی ولی افروز۔ وہ تیکھے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے ارادے کی ایسی کی تیسی کہیں نہیں جانے دوں گا۔ جو سزا دینی ہے پاس رہ کر دو۔ ساری زندگی اگر معافی مانگنے کو بولو گی مانگوں گا۔ ساری زندگی تمہیں مناؤں گا، لیکن دور نہیں جانے دوں گا۔ اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ ولی اس کی کلائی جکرے اپنی جانب کھینچتے اسے خود میں بھینچے پرجوش سا بولا۔ زائشہ نے سکون اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس کیا۔ بات کو بڑھاوا دیتے مزید اذیت سے خود کو کیوں گزارنا؟ بات ختم کرتے ایک پرسکون زندگی گزارنے میں ہی عافیت تھی۔ آخر کو وہ بھی مقابل کا پیار اور اس کا ساتھ ہی چاہتی تھی۔ بس کبھی تنہا نہیں چھوڑنا ولی، زائشہ برداشت نہیں کر پائے گی، مر جائے گی۔ زائشہ نے پرنم آواز میں کہتے ولی کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ کبھی نہیں کروں گا، اپنی کوئی غلطی نہیں دہراؤں گا میری جان۔ یہ دوسرا موقع میرے لیے ایک نئی زندگی کی مانند ہے، اور اس نئی زندگی میں اپنی زندگی کو خود سے دور، خود سے کھپا نہیں کروں گا، وعدہ ہے میرا۔ ولی نے جواباً اس کی آنکھوں پر باری باری بوسہ دیتے اسے وعدہ سونپا۔ ایک دردناک سفر اختتام ہوا تو ایک ایسا سفر شروع ہوا جہاں خوشیوں کے ساتھ آزمائشیں بھی تھی۔ بس فرق اتنا تھا، اب آنے والی ہر آزمائش کا سامنا وہ دونوں مل کر کرنے والے تھے۔ اس نئے سفر کے آغاز میں سب سے پہلے سزا اس شخص کو ملنے والی تھی جس نے ان سب کی زندگی میں طغیانی برپا کی تھی۔ ولی افروز ملک مرزا بیگ کو جلد اس کے کیے کی سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔